أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال تبارك وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو، وگرنہ زمانے کی کوئی نئی بات نہیں ہوتی. آج کی اس مختصر نشست کا جو ہمارا عنوان ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تعمیر شخصیت میں تنظیم سازی اور اس کا طریقہ کار بہت ہی اہم ترین موضوع ہے. گویا کہ یہ 4-5 دن کی ورکشاپ اور کورس وہ اسی پہ کھڑا ہے. زندگی 2 قسم کی ہے. گویا کہ ہم زندگی کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. زندگی کا مطالعہ، اور زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، اور پھر اس میں چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جس کی زندگی بڑی منظم، متوازن، مؤثر اور مستعد ہوتی ہے. وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو اپنے کنٹرول میں کر لے. نہ کہ یہ کہ میرا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں ہو، جو چاہے مجھے غصہ دلا دے، جو چاہے مجھے خوش کر دے، جو چاہے مجھے اچھا بنا دے، جو چاہے مجھے جاہل بنا دے. اپنے کنٹرول کو، ریموٹ کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھیے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے ایک استاد تھے، فرمانے لگے کہ شفیق بیٹا میں کبھی بھی غصے میں نہیں آتا. میں نے کہا سر یہ ممکن ہی نہیں ہے. فرمانے لگے میں نے
मुश्किल और नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। ये कैसे हो सकता है कि कोई मुझे अपने लफ्ज़ों से गर्म कर दे और अपने लफ्ज़ों से क्या कर दे, सर्द कर दे। गोया कि मेरा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, जो चाहे अच्छाई सुना दे, जो चाहे बुराई सुना दे। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करें और आपकी ज़िंदगी का उसूल सबके सामने हो। भाई इसको बुरी बात सुनाई नहीं जा सकती, मुमकिन ही नहीं है कि इसको बुरी बात सुनाई जाए, मुमकिन ही नहीं है इसको चाय के लिए या खाने के लिए 2 घंटा बैठा के इंतज़ार करवाया जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसे मुनज़्ज़म किया है, ना कि ये कि आदमी खाने के लिए 2-2 4-4 घंटे अपने आप को सर्व कर दे। तो सबसे पहले हम मुंतशिर ज़िंदगी को मुख्तसर चंद 10 पॉइंट में देखेंगे, फिर उसके बाद असल मुनज़्ज़म ज़िंदगी में, ताकि ये मुंतशिर तो हल हो ना। मुंतशिर ज़िंदगी क्या है, इसको छोड़ दो बच्चों। सूरज चढ़ता हुआ देख रहे हैं आप, ये सूरज चढ़ रहा है, ये हर आदमी के लिए यकसा चढ़ता है, बराबर तुलू होता है। जो आदमी सूरज के निकलने को अपना मकसद बना ले और पुरअज़म तरीके से उठे, एक नए अज़म के साथ और एक नई शान के साथ उठे, तो उसका सूरज उसे लेके नहीं डूबेगा, उसे बुलंद करके डूबेगा। तो पहली बात यह है कि सूरज निकलते ही अपने आप को पुरअज़म बनाए, आज का दिन आपका मुनज़्ज़म हो। दूसरी चीज़ इसी मिसाल में यह है कि फिर सूरज चढ़ा और उसके बाद गुरूब होने लगा। वो देखें निकला तो था, लेकिन साथ साथ क्या हो गया, गुरूब हो गया। उसने गुरूब होते होते एक सवाल पैदा किया कि देखो, मैंने पूरे जहान को रोशन किया हुआ था और मेरी रोशनी सबके लिए यकसर एक किस्म की थी, गरीब अमीर, छोटा बड़ा अमीर। तो कोई है मेरी जगह लेने वाला, मैं डूब रहा हूं, मेरे बाद अंधेरा होने वाला है, मेरे इस अंधेरे को उजाले में बदलने वाला कोई है? ये मेरे और आपसे सवाल किया सूरज ने। तो एक छोटे से जुगनू ने बड़ी आहिस्ता आवाज में कहा कि कोशिश करूंगा, अगरचे मैं आपकी तरह पूरे जहान को रोशन तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जहां मैं हूं वहां अंधेरा ना हो। तो इस सूरज से फिर आपको जो बुनियादी और मरकज़ी मजमून मिलता है वो क्या, कि आपकी मौजूदगी में जहां आप हो ना वहां अंधेरा नहीं होना चाहिए। इतना दिया जलाओ, इतना बल्ब जलाओ कि उस दिए की रोशनी में अगर जहान रोशन नहीं हो सकता तो कम अज़ कम आपके अपने पाँव तो ना टकराएं। इतने अंधेरे में ना जाओ कि आपको अपना आप नज़र आना मुश्किल हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो अंधेरों की दुनिया में गुम हो गए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े होकर छोटे हो गए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बिजली का ग्रिड तो बनाए हुए हैं लेकिन उनकी रोशनी उनको नहीं पहुंच रही। तो आप अपने अंदर दिया जलाने की कोशिश करो। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे चलते जाएं। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है, पता ही नहीं जाना किधर है। मुझे जो मर्जी हाथ पकड़े और ले जाए, कोई बिरयानी के नाम से ले जाए, कोई चाय के नाम से ले जाए, कोई 2 लाख तनख्वाह के नाम पे ले जाए, बाहर के वीज़े के नाम से जहाँ मर्ज़ी ले जाए। भाई मैं मुंतशिर ज़रूर हूँ लेकिन इतना नहीं, मैं मुंतशिर ज़रूर हूँ लेकिन इतना नहीं।
میری زندگی کی قیمت 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. میرے 1 گھنٹے کی قیمت 1 کھانا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. میں جا کدھر رہا ہوں اور جانا کدھر ہے اس کا گول متعین کرے. اب چھوٹی سی مثال لے لیں، ہاکی اور فٹ بال ٹیم ہے، کرکٹ ٹیم ہے. وہ جب کھیل کھیلتے ہیں نا تو کھیل کھیلنے سے پہلے اپنا کیا متعین کرتے ہیں؟ گول متعین کرتے ہیں. جس ٹیم کا گول متعین نہ ہو وہ پوری زندگی کھیل کھیلتی رہے گی، کبھی بھی پوری زندگی گول نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہمارے مسلمانوں کی زندگیوں کی مثال ہے. یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی ہدف اور گول متعین نہیں ہے. مسجدوں پہ مسجدیں بنتی جا رہی ہیں. اور حتیٰ کہ یاد رکھے جب گول متعین ہونا تو میں نے ادھر گول کرنا ہے، لیکن میں کسی ایسے گمبھیر افراد میں پھنس گیا ہوں اور میرا رخ ادھر ہو گیا ہے تو وہ میرے شعور میں چیز رہے گی کہ میں نے جانا ادھر ہے. 1 منٹ کی بھی فرصت اور 1 منٹ کا بھی آپ کو لمحہ یا ایک چیز ملی ہوئی آپ فوری چکر دے کے ادھر جانے کی کوشش کریں گے. تو زندگی کا گول متعین کریں. یہ منتشر زندگی، جہاں چاہے بیٹھ جائیں، جہاں چاہے کھڑے ہو جائیں اور بیٹھے تو بیٹھے رہیں، لیٹے سو لیٹے رہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کر کر کے تھک جاتے ہیں تو وہ آرام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، لکھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں تو وہ آرام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سو کے تھک جاتے ہیں تو وہ آرام کے لیے کچھ گھڑیاں کیا کرتے ہیں؟ اٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی سو کے تھک گیا ہوں، اب میں آرام کے لیے کیا ہوں؟ اٹھاؤ. میں خود کوشش کرتا ہوں، میں فجر سے پہلے اٹھتا ہوں اور فجر کے بعد اس کے بعد کلولہ 1 منٹ کا صرف سنت کے نام پہ. فجر کے بعد خلاصۃ النوم کے نام سے سونا، دوپہر کے وقت کیلولے کے نام سے سونا تھکاوٹ کے نام سے، عصر کے بعد راحت کے نام سے، عشاء کے بعد جلدی سونے کے نام سے. تو بھئی آپ کی زندگی میں کیا آ رہا ہے؟ منتشر زندگی. ایسے نہ کریں. آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور آپ اپنے معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اور خصوصاً وہ بچے جو اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارا اور اپنے خاندان کے لیے شمس و قمر ہے، ان کو والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، یونیورسٹی میں ہے، اور پھر ٹیچر تو پھر اس کا تو نام ہی نہ لیں. وہ تو قوم کا معمار ہوتا ہے. قوم کی تقدیر اور قوم کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ رف لفظ اور فضول گفتگو نہیں کرتا، لغویات میں نہیں پڑتا. تو منظم زندگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو منتشر زندگی ہے اس کی صورتحال دیکھ لیں. یہ ہے، سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن سائیکل چلا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہینڈل کنٹرول میں نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہینڈل جا کدھر رہا ہے. سواری آپ کے پاس ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ روٹ کون سا لینا ہے. بس جی گاڑی تو ہے نا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سائیکل پہ ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو گاڑیوں پہ، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو لتا کرولا پہ ہیں. لتا کرولا گاڑی جانتے ہیں؟ اس سے قیمتی گاڑی کوئی نہیں ہے، یقین کریں. جو پیدل مارچ گاڑی ہے اس سے قیمتی کوئی گاڑی نہیں ہے. آپ سمجھتے آپ چھوٹے ہیں، آپ بہت بڑے ہو. آپ جتنا چاہو سفر کر سکتے ہو اور جتنا چاہو بلندی پہ جا سکتے ہو. ہر گاڑی آپ کو بلندی پہ نہیں لے جا سکتی، لیکن یہ بنیادی گاڑی آپ کو کہاں؟ بلندی تک لے جاتی ہے. تو ہماری صورتحال اسی طرح کی. اور اس کے بعد آگے یہ جھنڈا ہے، پورے پاکستان کا درد ہے میرے سر پہ.
پورا پاکستان میں نے سر پہ اٹھا، میں ہوں تو پاکستان ہے، گویا کہ پوری قوم کا درد اس کے دل میں سمویا ہوا ہے، اور پورے پاکستان کو اپنی سواری پہ بٹھا کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی گاڑی اور اس کی سائیکل کس پہ کھڑی ہے؟ سٹینڈ کے اوپر، سٹینڈ پر کھڑی ہے۔ اور اس کے بعد یہ آگے دیکھیں، سیڑھی ہے، بلندی پہ چڑھنا چاہتے ہیں، بلندی پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن سیڑھی بھی میسر ہے، اتنے منتشر ہیں کہ کم از کم سیڑھی کو سیدھا لگانے کا وقت نہیں ہے۔ منتشر زندگی کی مثالیں دے رہا ہوں، سب وسائل موجود ہیں مسلمانوں کے پاس، بلندی کا سفر بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے۔ اس کے بعد یہ آگے، اس سے کیا آپ سمجھ رہے؟ وہ ایک سیڑھی تھی، یہاں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، وسائل کی بھرمار ہے، لیکن اس کا استعمال آپ اندازہ کریں کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہر ایک کو الگ الگ ادھار دی ہوتی نا تو کتنے بندے بلندی پہ چلے جاتے۔ میرے پاس اگر 10 لاکھ ہے نا، وہ 10 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ہے، 20 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں، امیر امیر ہوتا جا رہا اور غریب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مسجد مل کے، پورے علاقے کی 20 مسجدیں مل کے ایک غریب اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں کر پاتے۔ اتنے وسائل ہیں، وسائل دیکھیں کتنے ہیں۔ گویا کہ مجھے بلندی کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ایک سیڑھی کافی ہے، میرے پاس تو سینکڑوں ہیں، میرے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں، مالی وسائل ہے، علمی وسائل ہے، لیکن اتنے منتشر ہیں کہ اس کی حد نہیں۔ جی آگے دیکھیں، ہم کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، یہ خدمت خلق کے گروپ سارے مدد کرنا چاہ رہے ہیں، بندہ گرا ہوا نیچے، ساتھ وسائل اور سیڑھی بھی پڑی ہے، خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یہ والی بات۔ سیڑھی لگاؤ، 1 منٹ میں نیچے خود جاؤ یا اس کو نیچے سے کیا ہے اوپر لے کے آؤ۔ ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی منظم طریقہ نہیں۔ میرے گھر پہ کوئی بھی فقیر آ جائے، 5 اس کو دے دیے، 10 اس کو دے دیے، 100 اس کے دے دیے، سارے غریب مر گئے اسی غربت میں۔ کسی ایک کی تو پراپر منظم طریقے سے مدد تو کر کے دیکھو، کسی ایک کا گھر تعمیر کر کے دیکھو، اس میں لطف مزہ کیا ہے۔ کسی ایک گرے ہوئے کو اٹھا کے دیکھو تو صحیح، اس میں لطف کیا ہے۔ کسی ایک جاہل کو پڑھا لکھا بنا کے دیکھو تو صحیح کہ تعلیم میں مزہ کیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے بچوں، یاد رکھو، بڑے بھی موجود ہیں، کہ جس زمانے میں خود ہی رونا اور خود ہی ہنسنا ہے، خود ہی گرنا اور خود ہی اٹھنا ہے۔ اس زمانے میں گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں، اور رونے والوں کو ہنسانے والا کوئی نہیں، غریب کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں۔ جی آگے دیکھیں، یہ بھی محنت ہے، محنتی بڑا ہے، لیکن الٹی گنگا بہا رہا ہے۔ سارا دن بندہ محنت کرے اور آخر میں غم کما کے لے آئے، سارا دن محنت کرے اور آخر میں عشاء کے وقت بیوی پوچھے یا بچے ملیں، بچے اس کو بابا بابا کر کے ملے اور یہ تھپڑ لگا دے، اپنے گھر میں بجھے ہوئے چہرے سے جائے، تو بھائی سارے دن میں تو غم کمانے کے لیے تو نہیں نکلا تھا، تو خوشیاں کمانے نکلا تھا، تو غم کما کے لے آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سارا دن اس کا منتشر گزرا ہے۔ منظم گزرتا تو وہ خود بھی خوش ہوتا اور دوسروں کو بھی کیا کرتا؟ خوش کرتا۔ جی آگے دیکھیں، یہ ہمارے جو پیچھے یہ پیچھے مثال ایک رہ گئی، آگے دیکھیں اور آگے دیکھیں، ہاں چلے یہ مثال
یہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو، وہ پیچھے والی دیکھو، وہ کتاب کے اوپر جو لیٹا ہوا، ہاں۔ طالب علم یقین کریں کہ جس وقت ہم پڑھتے تھے ایک کتاب ہوتی تھی اور پوری زندگی کا نصاب ہوتا تھا، اور اب بچہ پلے گروپ کا، پہلی کلاس کا، اس کے سر کے اوپر جو کتابوں کا بوجھ ہے، اور ہمارے پڑھے لکھے وہ لوگ کتابیں تو کھلی ہوئی لیکن کتابوں میں ایسے غیر منظم طریقے سے مطالعہ۔ تدبر تفکر تو کرنا تھا کتاب میں، اور تدبر تفکر کر رہا ہے آرام میں۔ مطالعے کا طریقہ وہ بھی غیر منظم۔ جی آگے دیکھیں، پیچھے سے آگے دیکھیں، ہاں یہ ہماری صورتحال ہے۔ سب کچھ کرنے والا بچوں کچھ بھی نہیں کرتا۔ جسے پوچھیں میرے 5 ایم اے ہے، اس کا مطلب وہ ایم اے ہی ہے۔ آپ کی ڈومین کیا ہے، آپ کا خاصہ کیا ہے، آپ کس چیز میں اسپیشلسٹ ہیں، کون سا مسئلہ اور کون سی پھکی آپ کے پاس ہے، کون سے مرض کا علاج آپ کے پاس ہے، کون سا ایسی چیز ہے جو آپ سے حل کروائی جا سکتی ہو۔ اب وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں، اور جو کر نہیں سکتے اس کے اندر لگنے کی ضرورت نہیں، وقت ضائع ہوگا، اپنی زندگی کو منتشر کرو گے۔ میرے پاس ادھر بچے آ گئے، جی آپ کیا کریں، میں زوالوجی میں، زوالوجی میں فلاں جو نا ڈپارٹمنٹ۔ میں نے کہا بھی دیکھیں اس وقت انسانوں کی زندگیوں کا کوہرام ہے، تو آپ ادھر کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کہ سانپوں کی نسل کیسے بڑھ سکتی ہے، ہاتھیوں کی نسل اس میں کیسے پیداوار بڑھ سکتی ہے، فلاں کی نسل اس میں کیسے بہتری آ سکتی ہے، کہ جانوروں کی زندگیوں کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ یہاں تو انسانوں کی زندگیوں کی بقا کی جنگ کوئی نہیں لڑ رہا، تو کیا سانپوں کو بچانے کے لیے مجھے ماسٹر لیول کی ڈگری چاہیے؟ آپ ویسے جنگل میں چلے جائیں، آپ کے ہاتھ میں 20 سانپ آ جائیں گے۔ یہ بھی منتشر زندگی ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا تعین کسی سمجھدار آدمی کے پاس بیٹھ کے آپ نے کیا ہی نہیں ہے کہ سر میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں، اس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہوں اور اس وجہ سے جانا چاہتا ہوں، تو وہ پڑھا لکھا آدمی آپ کو کچھ اچھا مشورہ دے۔ اس کے بعد یہ آگے دیکھیں، یہ تعلیمی زندگی تھی، جو پیچھے والی ساری مثالیں نا تعلیمی زندگی، اور یہ دیکھیں پورے جہان کا درد ہے، پورے جہان کا درد ایسے کہ وہ درد بھی حل نہیں ہوگا، مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا، لیکن یہ خود اس کا مرنا لازمی ہے۔ یہ لیڈر تو تھا، قائد تو تھا، لیکن اس نے اپنی قیادت کو اب تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اتنا بوجھ رکھو۔ یہ کیوں ہوتا ہے یہ سارا کچھ میں آگے بتاتا ہوں تاکہ پھر آپ کو مثالیں اس طرح سمجھ آئیں گی۔ میری صلاحیت اتنی نہیں ہے، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میری اتنی تعلیم نہیں ہے، میں تو ابھی اپنے کمرے کو اور اپنے علاقے کو فتح نہیں کر سکتا، اور میں انڈیا اور امریکہ فتح کرنے کے پورے نعرے لگا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، نعرہ اچھا ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ نعرے کے ساتھ ساتھ اسباب وسائل کو ضرور اختیار کریں۔ کہ میرے پاس ادھر کافی ساری چیزیں آتی، میں اس ایک عورت کہنے لگی کہ سر یہ پرابلم ہے، میں نے کہا آپ کی تعلیم کیا ہے؟ کہنے لگی میری تعلیم تو یہ ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری۔ میں نے کہا آپ کو میں اگر ایک ہدف دوں تو آپ وہ کام کریں گی؟ کہنے لگے جی سر آپ بتائیں۔ میں نے کہا آپ نے پوری زندگی میں نے صرف اپنے خاوند کو فتح کرنا ہے، انڈیا کشمیر کو رہنے دے، انڈیا کشمیر کو رہنے دے۔ اگر آپ کی تعلیم آپ کے خاوند کو فتح نہیں کر سکتی
اور آپ اگر اپنے بچوں کو نہیں جیت سکتے تو کسی کو نہیں جیت سکتے. پوری امت کا بوجھ چھوڑے. یہ صورتحال ہماری خواتین کی ہے اور بعض مرد حضرات کی کہ وہ اپنے ایک مرد کو کھانا کھلانے پہ تو بازاروں پہ آ گئی ہے اور ہوٹلوں پہ گاڑیوں پہ 500 بندوں کو باقاعدہ سلوٹ کر کے کھانا کھلا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو تنظیم سازی میں وہ لے کے نہیں آئی. اپنے مرد کو کھانا کھلانے میں وہ تکلیف محسوس کر رہی ہے اور جاب کے نام پہ باہر 200 بندوں کو کھانا کھلا رہی ہے. جی آگے دیکھیں, آگے چلتے. یہ دیکھیں, یہ اصل مثال ہے. عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب, عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب, ڈھول چہرے پہ تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے. آئینہ دیکھ رہا ہے اور چہرے پہ کیا ہے؟ گرد و غبار ہے, اور آئینے کی کیا کر رہا ہے؟ صفائی کر رہا ہے. برے نو لبن برا چلیا پر برا لبیا نہ کوئی, جے میں اپنے اندر جھانکا تے میرے جیا نہ برا کوئی. آپ دوسرے کی اصلاح بعد میں کریں, پہلے اپنی ذات کی اصلاح کر کے اپنے چہرے کو صاف تو کرو یار. کم از کم نانا نہیں ہے تو کم از کم تپڑی شپڑی تو لگا لو نا, چہرے پہ تپڑی شپڑی تو لگا لو. مطلب یہ ہے کہ آپ کا باطن اگر صاف نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن اپنے ظاہر کو تو خوشبودار معطر بنانے کی کوشش کرو. اور یہی ہو رہا ہے. استاد اچھا نہیں ہے, ادارہ اچھا نہیں ہے, ماحول اچھا نہیں ہے, شیطان لے ڈوبا. ہر بات شیطان پہ ڈال دیتے. شیطان نہ اتنی بات نہیں کہ شیطان آپ کے لیے فارغ ہے, یہ بھی بات سمجھے. ہر بندے کو گمراہ شیطان بذات خود آ کے نہیں کرتا. ہر بندے کو گمراہ شیطان بذات خود آ کے, وہ بڑی اونچی جگہ پہ ہے, اور آپ چھوٹے سے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے وہ آئے. آپ کو گمراہ کرنے کے اس کے پاس 20 اور ساز و سامان سورسز موجود ہیں. وہ بڑوں کو پکڑتا ہے, چھوٹوں کو نہیں پکڑتا. جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں, چیف جسٹس یا جنرل یا وزیر اعظم ہر کیس کو از خود نوٹس میں نہیں لاتا. کتنی چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے کرتے رہتے. ہر گناہ کو ماحول اور ہر چیز کو شیطان پہ اور ہر چیز کو دوسرے, مجھے اس نے گمراہ کر دیا ہے. میں غلط نہیں کرنا چاہتا یا غلط نہیں دیکھنا چاہتا تو مجھے کیسے کوئی آدمی لے جائے. میں تعلیم میں جس وقت اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو کچھ بچے تھے وہ میرے سے نا 5 روپے لے کے جاتے تھے. یہ تقریباً 2000 کی بات ہے. اس وقت یہ برکت مارکیٹ, ہم ادھر ہی تھے, برکت مارکیٹ گارڈر ٹاؤن میں. تو میں نے دیکھا بھی یہ 5 روپے لیتے ہیں, 2-3 دن بعد آخر کیا کرتے ہیں. تو مجھے پتہ چلا یہ 5 روپے میں ایک ہوٹل میں جا کے چائے پیتے ہیں. ان کا جو 1 کپ چائے پینی, اس کے بعد جو کچھ مرضی دیکھتے رہیں, اور وہ CD VCR جو چلتا تھا وہ چلتا رہتا. اب جس وقت مجھے پتہ چلا میں نے ان کو کھینچا تو انہوں نے باقاعدہ اس طرح کی پلاننگ کی کہ قاری صاحب کو مل کے نا ایک ہم نے سٹوری دکھانی ہے, مل کے ساری انہوں نے پوری پلاننگ کی. تو یہ میں آپ کو اندازہ کریں کہ 2000 اس کے قریب کی مثال دے رہا ہوں. اس وقت بھی اللہ نے شعور دیا تھا. اب تو ہم 21 سال اور بڑے ہو گئے ہیں. اب تو ہم 21 سال اور بڑے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں نے اس طرح شیشہ دیکھ رہا تھا جس وقت اس نے کہا کہ دوستانہ بھی تھا. دوستانے میں بندے بڑا کچھ کر جاتے ہیں. تو آئینہ دیکھتے دیکھتے میں نے جس وقت اپنے چہرے کو دیکھا, میں نے کہا یہ چہرہ آپ کے ساتھ منظم طریقے سے فلم دیکھنے والا نہیں ہے. تو میں نے کہا نا بھائی ہماری دوستی ادھر سے ختم. اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کہاں اور کہاں جانا چاہتے ہو.
وقت صرف نہ کرو. اپنی تربیت اور اپنی تنظیم سازی، اپنے آپ کو متوازن بنانے کے لیے خود اپنی ذات میں خود محنت کرو. اگر خود نہیں کر سکتے تو اس طرح کی ورکشاپ پورے لاہور میں پتہ نہیں کتنے مقامات پہ ہوتی ہوگی. اچھے افراد ایسے دنیا میں موجود ہیں، آپ کے ارد گرد موجود ہیں، جو آپ کے اچھے طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں. زندگی کے جس کے سیکھنے کا مرحلہ ختم ہو جائے اس کی ترقی کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. جس کا سیکھنے کا سفر جاری رہے اس کی ترقی کا سفر کبھی بھی رکتا. اور پھر جسے سیکھنے کی عادت ہو اور پھر نت نیا سیکھنے کی عادت ہو اس کو تو پھر نت نیا زمانہ بناتا ہے اور تخلیقی صلاحیتیں ہوں. استاد گرامی حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، دیکھیں یہ پہلے سے بھی بند ہو گیا. استاد گرامی حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ہم بخاری پڑھ رہے تھے، انہوں نے بڑی عمدہ ایک مثال بیان کی. میں نے ان سے پوچھا سر بڑا بننے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے اور کون سی چیز اختیار کرنی چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ بڑا بننے کے لیے اور بڑے بولنے کے لیے بڑوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. جو آدمی چھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا وہ چھوٹے بولتا ہے، جو بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا وہ بڑے بولتا ہے. میں نے پھر اس چیز کو اور گھمایا، پہنچتے پہنچتے مجھے اس جملے نے اتنا سفر کروایا کہ میں نے کہا وہ بڑا کرتے کرتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہاں سے تو تمام اساتذہ بڑے ہیں. استاد ناظرے والا بھی بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی استاد ناظرے والا مل جائے نا تو اسے چھوٹا نہ فیل کریں. اس کی محنت سے آپ آگے چلیں وگرنہ اس کے ڈنڈے سے آپ پیچھے چلے جاتے. اس نتیجے پہ پہنچا میں کہ بڑوں کے ساتھ بڑے بولتا ہے بندہ تو پھر دنیا کائنات میں سب سے بڑی ذات تو پھر اللہ کی ہے. تو کیوں نہ ہو کہ ہم واسطے تلاش کر کے پھر بڑے بنے. ہم براہ راست بڑے سے جڑتے ہیں. جب براہ راست بڑے سے اس کے کلام کی صورت میں نبی کائنات کے فرمان کی صورت میں دیکھا پڑھا تو اللہ کا یہ بول مجھے بڑا پسند آیا کہ پوری دنیا کی میرے ہاں. میں نے پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بولنے لگے ہیں اور میں سننے لگا ہوں، گویا کہ سامع اکیلا قاری شفیق ہے. تو اللہ نے ایک بول بولا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ پوری دنیا کی قیمت میرے ہاں مری ہوئی بکری سے زیادہ نہیں ہے. پوری دنیا کی قیمت میرے ہاں مچھر کے پر سے بھی زیادہ. پوری دنیا کی قیمت میرے ہاں سمندر میں پانی بھگونے کے اس کے اندر سوئی ڈبونے کے بعد جو اتنا پانی ہے اتنی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھی بڑوں کے ساتھ جڑ کے تو پھر بڑے بولنے چاہیے. میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مخاطب، میں نے کہا یا اللہ اگر تیرے ہاں نہیں ہے نا تو میرے ہاں بھی نہیں ہے، تیرے ہاں نہیں ہے تو میرے ہاں بھی نہیں ہے. یہ وہ کہاں سے جملہ چلا اور کہاں آ گیا. یقین کریں اس وقت کوئی آدمی دنیا کا، مجھے پرسوں فون آ کر سب یہ کام کریں تو میں آپ کو ابھی 5 لاکھ، میں نے کہا تجھے پہلے یہ بتا کہ تجھے کس نے بتایا کہ قاری شفیق 5 لاکھ کا ہے. کہنے لگے ابھی قاری صاحب اکاؤنٹ میں 5 لاکھ بھیجتی ہوں. پہلے تو یہ بتا کہ تجھے کس نے بتایا کہ قاری شفیق 5 لاکھ کا ہے. بھائی میں تو کروڑوں اربوں خربوں میں، میری تو قیمت پوری دنیا بھی نہیں ہے، تو مجھے 5 لاکھ دکھا کے جھانسا دے رہی. یہ چیزیں بہت چھوٹی، اگر یہ کب آئے گا جب منتشر چیزیں نکال دیں گے اور منظم چیزیں آ جائیں گی. یقین کریں آپ کے منزلیں آسان ہو جائیں گی. پھر آپ دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے اور اپنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے سفر کریں گے. جی آگے دیکھیں ہماری منتشر زندگی، یہ دیکھیں یہ تو بڑا ہے. یہ کیا ہے ویسے، لکھا کیا ہے، لکھا کیا ہے ویسے کون پتا ہے؟ ہاں وہ ادھر والا کہتا ہے یہ 9 ہے
وہ کہتا ہے یہ 6 ہے، اور اسی جھگڑے میں پوری زندگی جگڑ کے مر گئے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جو میرے ذہن میں اس کا بھی آپ احترام رکھو، اور جو آپ کے ذہن میں ہے اس کا بھی احترام کرو۔ علم وہی نہیں ہے جو میں نے سیکھا ہے، علم وہ بھی ہے جو آپ نے سیکھا ہے۔ بڑی بات وہی نہیں ہے جو میں نے سیکھی ہے، بڑی بات تو وہ بھی ہے جو آپ نے سیکھی ہے۔ اس لیے بڑوں کا بھی چھوٹوں کا بھی، ہم ایک بات پہ اختلاف، میں نے جو رائے دی ہے نا، مسجد میں، گھر میں، محلوں میں، چوک چرستوں میں، تنظیموں میں، جماعت، جو میں نے رائے دی ہے وہی حتمی اور آخری ہے۔ اب کوئی بندہ اس سے اختلاف کر کے جائے تو جائے کدھر، دیکھتا ہوں میں کدھر جاتا ہے۔ اسی بات پہ پوری زندگی لڑائی ہے۔ یہ جو فروعی مسائل ہیں جماعتوں میں، تنظیموں میں اور مسلکی جماعتوں میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ ایک بات امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے سمجھی، ایک بات امام مالک نے سمجھی، ایک بات امام شافعی نے سمجھی۔ ہر بات کو قدر دو، جو صحیح ہے اس کو لے لو، باقی کو کلیتاً اس طرح اختلاف نہ کرو کہ آپ آگ پانی والی بات اور قاتل مقتول والی بات ہو جائے۔ جی آگے دیکھیں، یہ مثال کیا ہے؟ دیکھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ اللہ کے بن کے دیکھو، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر کے پتھروں میں بھی کھانے پینے کی چیزیں پیدا کر دے گا۔ اس وقت پوری دنیا کی جنگ روٹی کپڑے مکان کی ہے، اور پوری میں نے جس وقت نعرہ، یہ کیا ہے، سندھ کی جماعت ہے پیپل پارٹی پی، ان کا نعرہ دیکھا تو یقین کریں مجھے نا ہوش ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نعرہ جو بنیادی نصب العین میں نے دیکھا، میں پریشان تھا، بڑا پریشان۔ میں نے کہا یہ اپنی طرف اس نعرے پہ لے کے آ رہے پوری قوم کو کہ ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے۔ روٹی کپڑا مکان یہ بنیادی نصب العین ہے پی اس پارٹی کا۔ آپ اندازہ کریں ہماری قوم کتنی نیچے گر گئی ہے۔ روٹی کپڑا مکان، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ آپ اسے یاد رکھیں نا، تو روٹی کپڑا مکان آپ کا نا غم اور درد ختم ہو جائے گا۔ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول آئے، فرمانے لگے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا ہم روزے میں ہیں۔ عائشہ پھر ہم روزے میں ہیں، تو جملہ کیا بولا؟ میں نے جملہ اس کو بنایا کہ مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ، مل جائے تو روزی اور نہ ملے تو روٹی کپڑا مکان کسی دور میں کسی مسلمان کا کبھی بھی غم نہیں رہا۔ یہ وہ واحد پڑھا لکھا دور ہے جس میں سب سے بڑا غم بھی روٹی ہے، روٹی نہیں چاہیے۔ اور بھوکا رہنے کا جو نصاب دیا گیا ہے نا، 2 مہینے ہے۔ 2 مہینے بھی کوئی آدمی اس کا چولہا نہ جلے تو وہ مرتا نہیں ہے۔ جو آدمی بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بھی باندھ لینا تو پھر بھی وہ مرتا۔ یہ باقاعدہ عملی مثالیں ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ پتھروں سے بھی آپ کے لیے روٹی کپڑے مکان کا انتظام فرما دے گا۔ خودداری عزت نفس بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ سفیان ثوری اور اس طرح 2-3 اور بڑے ائمہ کرام کا واقعہ ہے۔ مولانا عبد المالک مجاہد دارالسلام والے، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ ذکر کیا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اسباب وغیرہ، کہ 3 طالب علم تھے، وہ پڑھنے کے لیے نکلے تو پہلے رواج ہوتا تھا کہ وہ مائیں 50 20 30 روٹیاں پکا کے ان کے تھیلے میں ڈال دیتی، ہر روز آدھی کھا لیتے بھگو کے، اس لیے کہ وہ کھانے تو جا ہی نہیں رہے، وہ تو سیکھنے جا رہے، علم سیکھنے جا رہے، تو کھانے کے لیے ہم مدرسوں کا اداروں کا انتخاب کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھی سہولیات کس ادارے میں ہے،
اور اس لیے اداروں کی تمام تر بڑے اداروں کی توجہ ان بنیادی سہولیات کی طرف لگ گئی ہے۔ اس لیے میں عام طور پہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نا اداروں والے، خصوصاً مساجد اور مدارس والے، وہ مثال میں اوریجنل سناؤں گا تاکہ آپ کو بات صحیح سمجھ آئے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک بھینس ہے اور کٹا، بھینس اور کٹا مثال، اس کی مثال ہے۔ ہم پوری زندگی بلڈنگوں پہ پیسے لگاتے ہیں۔ بلڈنگ کی مثال کٹے کی سی مثال ہے۔ کٹے کی سی مثال کا مطلب یہ، نہ اس نے دودھ دینا ہے، نہ اس نے بچہ دینا ہے، کچھ بھی نہیں دینا، اس نے خود اپنے آپ کو پالنا ہے۔ اور بھینس، اس نے دودھ بھی دینا ہے اور ساتھ آپ کو کیا دینا ہے؟ بچہ بھی دینا ہے۔ تو ہمارے جو قوم کے معمار جماعتوں کے بڑے بڑے احباب ہیں، ان سب کی جو اصل توجہ ہے وہ سیمنٹ بجری بلڈنگوں کی تعمیر، بڑے بڑے محلات بنانا ہے۔ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں بلڈنگوں کے اوپر، اور ان کا استاد بیچارہ بھوکا مار رہا ہے، بنیادی سہولیات اس کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ بلڈنگ نے نہ آپ کو بچہ دینا ہے، نہ ہی بلڈنگ نے آپ کو دودھ دینا ہے۔ دودھ کس نے دینا ہے؟ استاد نے، معلم نے، امام نے۔ اس کی آپ آبیاری کریں گے، اس کی ضروریات پوری کریں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو سفیان ثوری کی ساتھ اسی سے مثال بیان کر کے بات آگے چلاتے ہیں۔ انہوں نے چند ٹکڑے لیے تو پڑھنے کے لیے گئے، وہ آخرکار ختم ہو گئے۔ ختم ہوئے، ایک دن گزر گیا، بھوک پیاس نے توڑ دیا، کیونکہ پہلے کون سا وہ بنیادی طور پہ بڑا پیٹ بھر کے کھا رہے تھے، کھانا اتنا ہی کھا رہے تھے، ایک ٹکڑا روزانہ کا۔ دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے۔ یہ صحیح سچا واقعہ ہے۔ 3 دن گزرے تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، دیکھیں بھی اس طرح تو گزارا نہیں ہے، تو آپ میں سے کوئی سوال کرے کسی غیر اللہ سے، کسی بندے سے سوال کر کے، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ تو وہ طریقہ کار یہ ہوا کہ جس کے نام قرآن نکلے گا وہی مانگ کے سوال کر کے کھلائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ سفیان کے نام پہ نکلا۔ جس وقت ان کے نام پہ نکلا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے الگ بیٹھ گیا، اللہ سے سیدھا ہو گیا، دعائیں کرتا رہا۔ کہا یا اللہ اگر تیرے سوا کسی سے مانگ کے کھانا ہی تھا تو پھر پہلے دن سے بھوکے کیوں ہیں؟ ہم تو بھوکے 3 دن سے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں نے کوئی نہیں مانگنا۔ تو اگر جانوروں کو اور باقی مخلوقات کو کھلا سکتا تو ہم تو تیرے بندے ہیں، اور تیرے نمازی اور مخلص اور مواحد بندے ہیں، ہم نے کوئی نہیں مانگنا۔ فیصلہ حتمی ہوا۔ خواب میں اس علاقے کے وڈیرے آدمی نے دیکھا کہ اللہ کے بندے، میرے بندے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اٹھو اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ وہ اٹھا، اس نے دیکھا خواب ہے، ادھر ادھر آنکھیں مل کے پھر سو گیا۔ پھر تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے 3 بندے 3 دن سے فلاں علاقے میں پریشان ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ پھر ادھر ادھر دیکھا اس نے، پھر خاموش رہا، آخرکار پھر سو گیا۔ تیسری دفعہ اس سے سختی سے جھنجھوڑا گیا کہ تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اس کے بعد اس کو پورا علاقہ اور سب چیزیں بتائی گئی۔ آخرکار وہ ان 3 نیک متقی لوگوں کے پاس آ گئے، ان کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے معاف کر دیں، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو نیندوں میں بھی سونے نہیں دیتا، آرام سے سونے کے ہم تمہارے لیے انتظام کیا تھا۔ ہم کس چیز کی طرف لگ گئے؟ یہ بنیادی چیز ہے تنظیم سازی میں،
منتشر ہوئے ان چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ کتنے باصلاحیت لوگ ہیں جو صرف روٹی کپڑے مکان کی وجہ سے بڑے بڑے اہداف اور بڑے بڑے مقاصد سے پھر کے کسی اور جگہ چلے گئے، ان کا ماٹو بدل گیا ہے۔ یہ پروگرام ہوا پنجاب یونیورسٹی میں، تقریباً 8-10 ایجنسیاں تھیں، ہمیں بھی انہوں نے ادارے کے طور پہ بلایا ہوا تھا۔ موضوع تھا کہ دہشت گردی اور اس کا حل۔ مائک میرے پاس آ گیا، میں نے کہا دیکھیں سر، گفتگو سنی ہے، اچھی ہے، تو پہلے تو ہم مل کے ظلم کی تعریف کریں نا کہ ظلم کہتے کس کو ہیں۔ میں نے کہا معاف کریں، یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک پڑھا لکھا ہمارا بچہ، آپ نے جس وقت ڈولفن کی ویکینسیاں دیں اور اسی طرح وارڈن، جس وقت وہ آپ نے اعلان کیا تو اس وقت BA+ ڈگری آپ نے ریکوائر کی، تو کتنی عجیب بات ہے کہ میرا بچہ جو یونیورسٹیوں میں پتہ نہیں اس نے نوٹس لکھ لکھ کے صبح و شام ایک کر کے، یقین کریں ہم بھی پڑھنے والے ہیں اور میں 20 سے 22 گھنٹے پڑھتا ہوں ابھی تک، کوشش کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی ایک مجلس میں دم شم یا باقی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کے اور کئی اہداف میں شامل ہیں۔ تو اس میرے بچے نے یا اس ساتھی نوجوان بھائی نے 20 سال اپنے آپ کو کھپایا صرف اتنے کام کے لیے۔ میں نے اسی طرح مثال دی، میں نے کہا اس کام کے لیے، میں نے کہا سر بتائیں آپ، یہ ظلم نہیں ہے کہ پڑھے لکھے بچے کو آپ نے صرف اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے آپ نے اس کو لگا کدھر دیا ہے؟ وہ بیچارہ صرف اس کی وجہ سے مجبور تھا، وگرنہ اس مشن نہیں ہوتا تو پتھر کھا کھا کے مر جاتا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کرتا۔ اس بچے کو، جس بچے نے کبھی مچھر نہیں مارا، اس کو آپ نے پستول پکڑا دیا ہے، گن پکڑا دی ہے۔ اس نے تو قلم چلانا سیکھا تھا، اس نے تو گن چلانی اور پستول چلانا سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ سب کیوں ہے یہ بھی ساتھ آگے جا کے بتاتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ جی آگے دیکھیں، پتھر سے بھی اللہ روٹی روزی پوری کر دیتا ہے۔ کل میں ہوشیار تھا، میں دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، آج میں عقل مند ہوں تو میں اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں۔ کتنے وہ بد نصیب ہیں جو دنیا جیتے جیتے اپنے آپ کو ہار جاتے ہیں۔ کتنے وہ بد نصیب لوگ ہیں جو دنیا فتح کرتے کرتے اپنے آپ کو، میں نے ایک دن آپ صاحب کو، ہمارے آپ صاحب بڑے بھائی بھی، باقی بھی ساتھی بھی، اور ماشاءاللہ نرم گو نرم مزاج، میں کبھی کبھی گرم ہو جاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ صاحب دیکھیں، جس دن میرا گھر متاثر ہونا شروع ہو گیا نا، میرا گھر، میرے والدین اور میرے بیوی بچے، میں نے علیکمہ کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ نے مجھے گھر چلانا وہ فرض قرار دیا ہے، لیکن مجھے علیکمہ چلانا میرے نصاب زندگی میں کبھی بھی نہیں اس طرح کی قرآن و سنت میں تعلیمات ہے۔ میں اگر لوگوں کو 10 سے 20 گھنٹے دوں گا تو میں گھر کو بھی پورے اسباب وسائل پورے اختیار کر کے ان کو دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے نرم اور گھر کے لیے کیا ہے گرم، باہر جی السلام علیکم سر کیا حال ہے سر ہوتی جائے اور گھر جائے، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اس کے بول کیسے ہیں، گھر میں رویے کیسے ہیں۔ میں اللہ سے ڈر کے، بہرحال اس میں کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے، ہم کٹھے رہتے ہیں 10-12 سال سے ایک ہی دیوار میں، نہ میری کبھی حافظ صاحب کے گھر میں آواز گئی ہے اور نہ ہی کبھی ان کی میرے گھر میں آواز گئی ہے۔ 10-12 سال سے ہماری کبھی بھی مسجد پہ لڑائی نہیں ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ کیا ہوا کہ دنیا جیتنے جائیں اور اپنا آپ ہار جائیں، رشتہ داروں کو ملنا چھوڑ دیں، دوست احباب سے بات کرنی چھوڑ دیں، یہ آپ کی کیا تنظیم سازی؟ آپ بڑے ہو، جب چھوٹے تھے تو آپ کے پیارے آپ سے پیار کرتے تھے، جب آپ بڑے ہوئے ہیں تو آپ کے پیارے آپ سے روٹھ گئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ بڑے نہیں ہوئے، آپ تو چھوٹے ہو گئے ہیں۔
کم از کم یہ بات یاد رکھو کہ جیتے ہوئے فرد کو کبھی بھی ہارنا نہیں ہے. میں اگر آپ کی عزت کرتا ہوں نا تو میں آخری زندگی تک اس طرح کا رہوں آپ کے حالات واقعات کی وجہ سے کہ آپ کی پوری زندگی عزت کرتا رہوں. جیتے ہوئے کو ہارنا نہیں ہے نمبر 1، اور ہارے ہوئے کو مستقل ہارنا نہیں ہے. جیتے ہوئے کو ہارنا نہیں ہے اور ہارے ہوئے کو جیتنے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے. میں اس مائک پہ آ گیا، میرے ایک دفعہ ہوا اس طرح کے مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس لگی ہوئی، لوگوں کا رش بھرا، تو میرا ایک ساتھی آ گیا، تو میں ساتھی کو ادھر سے کھڑا ہو کے ادھر سے میں نے کہا دیکھیں بھائی ہم پیر مرید یہ ادھر ہیں، لیکن آپ کے لیے پیری مریدی والی بات ہے نہیں ہے. ہم اسی طرح دوست ہیں جس طرح وہ بچپن کے دوست تھے. میری گردن میں سریا آ جائے، میرے الفاظ بگڑ جائیں، تو آپ دنیا کیا فتح کر رہے ہو؟ آپ تو اپنے آپ کو ہار گئے ہو. تو اس لیے رومی نے بڑے عمدہ انداز میں، کل میں ہوشیار تھا تو میں دنیا فتح کر رہا تھا، اور آج میں تھوڑا سا عقل مند ہوا ہوں تو میں اپنے آپ کو فتح کرنے نکلا ہوں. کتنے لوگوں کے مسائل یہی ہوتے ہیں، کوئی جادو ٹونا جن شیطان اس طرح کی کوئی چیز، اس نے اپنے لوگوں کا دل دکھایا ہوتا ہے. اس لیے میں باقاعدہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس دل میں کسی مسلمان کا حسد کینہ نہ بیٹھے. یا اللہ میرے دل کو کینے بغض حسد پوری دنیا کائنات کے تمام مسلمانوں کے لیے میرے سینے کو صاف کر دے. السلام علیکم ورحمۃ. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس وقت بیٹھے ہوئے قاری شفیق کے دل میں دنیا کائنات کے ایک بھی مسلمان کے متعلق ظاہری باطنی سری مخفی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی کینہ بغض نہیں ہے. وہ حدیث سامنے آتی ہے. اب یہ نہیں ہے واقعات پیش نہیں آتے، حدیث یاد رہتی. جب واقعہ آتا تو ساتھ فوری کلک کرتی حدیث. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مختصر نصاب دیا ہے، وہ آدمی جنتی، وہ آدمی جنتی، وہ آدمی جنتی. 3 دن کون جنتی جی؟ تہجد پڑھنے والا نہیں. کون جنتی جی؟ نمازیں پڑھنے والا نہیں. وہ کون جنتی جی؟ صدقات و خیرات کرنے والا نہیں. وہ جنتی ہے جو روزانہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دل سے کیا کر کے سوئے. کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کے اصول کا. آپ کو اللہ نے دریا اور سمندر پار کرنے کا نہیں کہا، ندی نالے پار کرنے کا بنانے کا نہیں کہا. روزانہ معاف کر کے سو جو اتنا بھی نہیں کر سکتے یار. اس سے دنیا جہان کے سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. اور پھر پتہ ہے کیا، ایک اور میں نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ مجھے وہ بات نہیں بتانی جس سے میں پریشان ہوں. ایک صاحب تھے، قاری صاحب حافظ صاحب ایک بات بتاؤں بڑی اہم ہے. میں نے کہا دیکھ بات سن. میں نے نا ایک دفعہ اس کے سامنے نا ہنس کے دکھایا. میں نے کہا میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ. میں ہنس رہا ہوں نا، میں اس وقت بڑا خوش ہوں اور مجھے کوئی غم نہیں ہے. تو تیرے پاس اگر ایسی بات ہے جس نے مجھے غم دینا، اگرچہ وہ حقیقی بھی ہو، تو برائے کرم مجھے نہ بتائیں، مجھے ہنستے زندگی بسر کرنے دے. وہ جو کہنے کا نہیں کوئی یہ میں نے کہا نہیں بات سن آپ رہنے دیں. حافظ صاحب کی اگر 20 برائیاں ہیں، عمر کی اگر 30 برائیاں ہیں، تو بھی اس کی 30 سننے کے لیے پورا زمانہ ہے. مجھے اس کی پہلے 70 خوبیاں سناؤ. ایک تو یہ کہ آپ کے دماغ میں ٹینشن نہیں آئے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ ٹینشن آپ کو منتشر نہیں کرے گی. میں اچھا خاصا لکھ رہا تھا، اس کی ایک منتشر بے وقتی بات کی وجہ سے میری ساری تعلیم کھاتے میں چلی گئی. یہ بھی تنظیم سازی اور انتشار زندگی میں ہے کہ آپ سنیں ہی. وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ صاحب ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے. میں نے کہا آپ میری بات سنیں گے؟ کہنے لگے جی. میں نے کہا میرا اصول ایک اور ہے. کہتے ہیں کہ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی ہے، اس سے کم غم اور دکھ پوری زندگی تو نہیں رہتا. میں نے کہا یہ نصاب قرآن و سنت کا نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی جزوی طور پہ آتا ہے. قرآن و سنت کا جو بنیادی ابتدائی نصاب وہ کیا ہے؟ ادھر سے سن کے ادھر سے نکالو نہیں، بلکہ سنو ہی نہیں. برا غلط کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے سنو گے نا
इधर से निकालोगे तो दरमियान में क्या आ रहा है, दिमाग। तो ये मकनातीस की तरह कुछ ना कुछ उससे क्या कर लेगा, अपना हिस्सा रखना है। आप क्यों उस गलत चीज़ को अपनी मेमोरी में लाते हो, शऊर और ला शऊर में लाते हो, जो किसी वक्त भी उठे और उसके बाद आपको परेशान कर जाए। जी आगे। अब हमारी ज़िंदगी उसमें तंजीम सादी की यहाँ इंतशार ख़त्म हो गया। अब आगे मुनज़्ज़म ज़िंदगी पूरी, क्योंकि हमारे पास वक्त के जो नशिस्त है, मुझे जो वक्त दिया गया या वक्त है उसी के एतबार से चल रहा हूँ, और इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा जल्दी। इस मुस्बत चीज़ को सुनने से पहले याद रखें कि हमारी एक ज़िंदगी है, उसका एक स्टीयरिंग है, उसका एक गोल है, और उसकी एक गाड़ी और पहिए व्हील वगैरह है, जिसने हमें इस्लामाबाद लेके जाना है या मुल्तान लेके जाना है। तो 5 चीज़ों की आपने तंजीम सादी करनी है। तंजीम सादी कितनी चीज़ों की? 5 चीज़ों की। नंबर 1, और इसी से बात ख़त्म होगी। सबसे पहले तंजीम ज़ात, अपनी ज़ात की तंजीम सादी, और उसकी पूरे पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, इजमाली तौर पे सुन ले। ज़ात की तंजीम सादी। दूसरी चीज़ है अपनी तालीम की तंजीम सादी, तालीम की तंजीम सादी। और याद रखें, आइंदा भी जो 2-3 दिन आएंगे ना, मैं बात बता रहा था, मैंने कहा भी हम मर्द शनास भी हैं और दवाई वाले भी हैं, साथ अल्लाह ने ये दिया कि पब्लिक भी पूरा जो ना रबत रहता है, उस्ताद भी, और उस्ताद भी दोनों दीनी इदारों में भी और दुनियावी इदारों में भी। तो उससे बड़ा सीखने को मिलता है और रोज़ाना सीखते हैं। तो बात कर रहा था कि ज़ात की तालीम और साथ तालीम। तो हमने यहाँ जितने भी स्पीकर हज़रात लेके आने, मैंने आप सब को भी और बाकी पूरी टीम को मैंने कहा, जिस वक्त मैं चला जाऊँ ना इस दुनिया से, उस वक्त तो रफ लोग अल-हिकमा के स्टेज से आएँ, लेकिन मेरी मौजूदगी में ऐसा बंदा नहीं कि जो वक्त ज़ाया करने वाला है। मैंने अगर तरबियत का देखा तो पूरे लाहौर में मुझे या पंजाब में मौलाना ज़करिया साहब जैसा तरबियत के निसाब में परफेक्ट बंदा नहीं मिला। और कल जो बयान था तमीर शख्सियत में मुख्तलिफ तरीक़ें और बाकी चीज़ें, डॉक्टर ज़ुबैर साहब से वो चाहे उनके कद छोटे हैं, नाम चाहे उनके शख्सियत के एतबार से छोटे, लेकिन याद रखें उन जैसा कोई नहीं है। और इसी के साथ साथ हमारे, ये भी मैं ज़्यादती समझूंगा कि हमारे मेंटोर हाफिज़ अब्दुल्ला हन्नान किलानी साहब, जो अभी आपके सामने नहीं आए, ये पूरा ग्रेड उसी से चलता आ रहा है। मैं हक गोई और इसी तरह इत्तेदाल, इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ, फ़ाइल भी हूँ। तो इसलिए पूरी वर्कशॉप ये उन्हीं के सहरे पे है। वदु शैफ़ी महली। और इसके साथ साथ कल फ़िक्र मगरब का होना है, वो भी पूरे मुताले के साथ, पूरे मुताले के साथ। एक दिन हुआ इस तरह के औरिया मकबूल जान, उनको हमने इधर बुलाया, मौजू था नौजवान नस्ल के फ़िक्री मसाइल और उनका हल। तो उन्होंने बयान किया। मैंने कहा कि सर वैसे देखें, आपने ना जो मेरे ज़हन में था ना, जो ऑडियंस और मुखातब हमने इकट्ठे किए थे, माफ़ करें वो नहीं हुआ। मैंने वक्त लगाया था और इस पे पूरी दिमाग खपाया था। अभी भी जो भी चीज़ें आ रही ना, लफ्ज़ों को पॉलिश करना, मौज़ूआत को पॉलिश करना, बंदों को पॉलिश करना, और आगे जिसका फिर नसीबा ले जाए। जी तीसरी चीज़ है ख़ानदान, ख़ानदान की तंजीम सादी। चौथी चीज़ है कि मईशत, ये नहीं कि आप जंगलों के उजाड़े बन जाओ। मईशत को बुनियादी वक्त दो।
اور پانچویں چیز معاشرت. آپ معاشرتی فرد ہوں، نہ کہ یہ کہ آپ کو دفتر ہی پوری زندگی جان نہ چھوڑے، گھر ہی پوری زندگی جان نہ چھوڑے، کام ہی پوری زندگی جان نہ چھوڑے. یہ پانچوں کی تنظیم سازی. پانچوں میں سے زیادہ زور دوں گا ذات کے اوپر، اور کچھ چیزوں کو سرسری طور پہ لے کے چلتے ہیں. جی ذات آگے، ذات کی تنظیم سازی. ذات کی تنظیم سازی میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ اپنی شناخت کریں. بٹھائیں یہ بچے، آپ بٹھائیں. چھوٹا بچہ جگہ دے دیا کرے، چھوٹے بچے بیٹھ جائیں ادھر سے. آپ ذات کی تنظیم سازی. ذات کی تنظیم سازی کا اور ذات کی تربیت کا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ یہ کہ اپنی ذات کی شناخت کریں. اپنی لوگوں کو پڑھتے ہو نا روزانہ، لوگوں کو دیکھتے ہو، کبھی اپنے آپ کو دیکھو. اپنی ذات کی شناخت، اپنے اثاثہ جات اور واجبات کا تعین کریں اور اپنی پوزیشن کا تعین کریں. ذات کا یہ شناخت کا مطلب کیا ہے؟ جو ہو نا وہی تصور کرو، اور جو ہو وہی لوگوں کے سامنے لاؤ. اگر آپ پر لامہ نہیں ہے نا تو لامہ نہ لکھوائیں، اور آپ اگر نیک نہیں ہے نا تو متقی نہ بنیں. خالی پگڑیوں سے، خالی بڑی جنا کیپ پہننے سے بندہ متقی نہیں بنتا. وہ کیا متقی ہے جس کے سامنے اس نے نماز تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی ہے، نماز سے تو اس کی بڑی محبت ہے، لیکن نمازی کو وہ سرے سے لیتا ہی نہیں ہے. نماز رو رو کے پڑھ کے آیا ہے اور غریب آدمی کو دینے کے لیے اس کے پاس 50 روپے نہیں ہے. یہ نیکی کیسی ہے؟ اپنی ذات کی شناخت، جو ہو وہی بنو. مجھے ایک صاحب نے کچھ اوراق لکھ کے دیے، نیک آدمی، کہ یہ جی قاری صاحب اپنے نام کے چھپوا لیں. یہ بڑا سرقہ کا مزاج تو بہت زیادہ ہے. میں نے کہا نا جی، میرے اندر یہ جرت اور ہمت نہیں ہے. جو میں نے لکھا نہیں ہے نا وہ میرے نام سے چھپے گا نہیں. لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کرنا کوئی نہیں. لوگوں کو جیت نہیں سکتا، جیتے ہوئے رب کو ہار نہ جاؤں. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. جو نہیں کیا نا تم نے اس کو اپنے کریڈٹ میں نہ لاؤ. اس لیے کل ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب مثال دے رہے تھے کہ نیک آدمی اپنی نیکی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کرامت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور انہوں نے ساتھ مثال دی کہ یہ کرامت میں ولی اللہ آدمی ہمیشہ اس عورت کی طرح اور بالخصوص نوجوان لڑکی کی طرح جو حیض کو چھپاتی ہے. اس نے پوری مثال دے کے، نہ ہی حیض کی مثال یہ صوفیہ میں، نہ ہی حیض اس کی مرضی سے آتا ہے، تو مطلب کیا، نہ کرامت اس کی مرضی سے ظاہر ہوتی، اور جب ظاہر ہو تو وہ تکلیف محسوس کرتی ہے. تو اسی طرح نیک آدمی نیکی کے ظاہر ہونے سے کیا کرتا ہے؟ تکلیف محسوس کرتا ہے. اور ہمارے تو لوگ جھنڈے لگا دیتے ہیں، یہ میرا ہے، اور جو میرا نہیں ہے وہ بھی میرا ہے. اللہ کی پناہ. تنظیم الذات. اور پھر دوسری بات، ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت کو تسلیم کرے. جب میں آپ کو بتا دوں نا کہ آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ کو بھی ماننا چاہیے کہ آپ کو نہیں آتا. میں جس وقت میتھ پڑھ رہا تھا تو چلتے چلتے
قالب شالب کیے 2.89 بہت مثال وہ مشقیں بڑی مشہور تھی معروف تھی. کرتے کرتے نا وہ آگی مثال سائن تھیٹا از کوس تھیٹا. پیپر بھی قریب تھے. اب اس کے 22 سوال اور 14 کلیے. کلیہ سوال سے بڑا. اتنا لمبا پہلے کلیہ یاد کریں اور اس کے بعد سوال حل کریں. تو میں نے کہا سر پہلے نا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے سائن تھیٹے کوس تھیٹے کو میں سیکھ لوں تو میرا, اگر میں میتھ نہیں پڑھاتا یا میتھ نہیں پوری زندگی سکھاتا نہیں تو میرا اس کا عملی زندگی میں کیا فائدہ ہے. کہنے کہ صاحب یہ تو سوال ہی کبھی کسی نے نہیں کیا. یعنی اتنا میں وائٹ بورڈ بھر دوں, میرا اس کا عملی یعنی وہ چیز میں ایک عامی کے لیے کیا فائدہ ہے اور ایک پڑھے لکھے کے لیے کیا فائدہ ہے. طالب ہے تو اس کا عملی زندگی میں کیا فائدہ ہے. جیومیٹری ہے اس کا عملی. وہ کہنے کہ قاری صاحب آپ تو وہ سوالات کر رہے ہیں کہ جو سوال, میں نے کہا یہ زندگی کا نصاب ہے. تو میں نے کہا سر یہ چھوڑ دیں, یہ حل ہو گئے, بے فکر رہیں, جو نہیں آتا نا اس کو تسلیم کر کے یہ چھوڑ دیں. ہوا اس طرح کہ اللہ کا کرنا ہوا کہ پیپر والے دن نا سب سے پہلے سائن تھیٹا کوس تھیٹا کا سوال آ گیا. تو میں نے سب سے پہلے لکھ کے نا اوکے کر دیا. اب ایگزامینر تھا, اس نے دیکھا بھی اب صاحب آپ نے اس کو رف, میں نے جس کو دیکھا رف عمل کے بغیر, قاری کوئی نہیں رہا, آپ نے رف عمل کے بغیر یہ کر دیا ہے. میں نے کہا بات سنیں, مجھے آتا کوئی نہیں ہے, یہ میں آپ کے سامنے رہوں, لیکن یہ غلط بھی نہیں ہے. میں نے اس کو مکمل بھرپور رٹا لگایا. میں نے کہا 14 کلیے پہلے رٹا لگائیں, پھر 14 کلیوں کی مدد سے استاد اس کی مدد سے سوالات حل کریں. تو کیوں نہ ہو کہ میں 22 سوال ہی رٹا لگا لوں. میں نے 22 میڈ کے 22 سوالوں کو ایسے رٹا لگا لیا کہ ایک بھی نہیں بھولتا. تو اپنی ذات کی حقیقت کو تسلیم کرو کہ جو ہو نا وہی بنو, جو نہیں ہونا وہ نہ بنو. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو سیٹ اس طرح کی بڑی مل گئی ہے اور آپ ہیں چھوٹے, تو پھر وہاں ایک تو یہ ہے کہ حافظ شریف صاحب استاد گرامی فرمانے لگے ورکشاپ میں, اساتذہ کی ورکشاپ تھی, کہنے لگے کہ بھئی سنانے والوں کو میں کیا سناؤں گا, جس کو روزانہ سنانے کی عادت تو اس کو میں کیا سناؤں گا, اور سارے استاد ہیں. تو ایک ہی بات پھر کرتا ہوں, اگر پھر سننا چاہتے ہو ایک جملہ, وہ کیا کہ اللہ سے ڈر کے اس سبق کو چھوڑ دو جس سبق کے تم اہل نہیں ہو. جس سبق کو تم پڑھانے کے اہل نہیں ہونا اس سبق کو اللہ سے ڈر کے چھوڑ دو. جس کام کے تم اہل نہیں ہونا اس کام کو اللہ سے ڈر کے چھوڑ دو. یا پھر یہ ہے کہ وہ عہدہ یا وہ کام مل جائے, دفتر میں آپ کو کام مل گیا تو اس دفتری کام یا عہدے کے مطابق اپنے آپ کو کھپا کے 20-12 گھنٹے کھپا کے اس لیول کا بنانے کی کوشش کریں, تاکہ نہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو نہ کسی اور کے ساتھ. ایک صاحب تھے وہ باہر کے جاسوس, وہ پکڑے گئے. جب جاسوس پکڑا گیا تو لوگوں نے دیکھا نہ اس کے پاس موبائل ہے, نہ قلم ہے, نہ باقی چیزیں, کچھ بھی نہیں, نہ اس کے سورسز. یہ جاسوس کے لیے تو ہر وقت رپورٹ دینا ضروری ہوتی ہے, تو آخر یہ جاسوسی کرتا کیا ہے, صحیح حقیقی بات. ان سے جس وقت پوچھا گیا تو اس نے دبے لفظوں میں بتایا, کہنے لگا کہ میں 15 سے 20 سال میں یہ کام کر رہا ہوں. آپ اندازہ کرنا قوم میں کہاں نکل گئی اور ہم کہاں ہیں. کہنے لگا کہ میں 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور میرے کام کے لیے قلم موبائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کام کیا ہے؟ میرا کام یہ تھا کہ میں جس ادارے میں ہوں اس ادارے کے سب سے بڑے نااہل لوگ ان کو میں بڑے عہدوں پہ لے کے آؤں. تو 15 سال میں نے نااہل لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ اتنے لوگوں کو فائد کر دیا ہے. اب آپ کی تقدیر کے فیصلے وہ کریں گے. کتنی خطرناک بات ہے. مجھے انجیکشن وہ لگا رہا ہو جس نے زندگی میں کبھی بھی انجیکشن نہ لگایا, مجھے وہ پڑھا رہا ہو جسے لفظ علم کی عین کا بھی پتہ نہ ہو, مجھے بڑا وہ بنا رہا ہے جس کی اپنی بھی منزل متعین نہیں ہے. تو اس نے آپ کو بھی اپنے جیسا, میں تو اس چیز کا بھی قائل ہوں, گول بھی بناؤ اور ساتھ ڈی بھی لگاؤ.
ये नहीं है कि गोल करो और डी से बाहर निकल के करो, डी से बाहर निकल के गोल नहीं होते। डी का मतलब क्या है? दायरा इस्लाम में आप बड़े ताजर हो तो बड़े ताजर डी में रह के बनो। आपको इस्लाम ये नहीं कहता कि अरबों खरबोपति क्यों बन गए हो, नहीं, डी के अंदर रह के बनो। आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ झूले कोई बात नहीं, डी के अंदर रह के। दस्तरखां आपके 20 दस्तरखां पे डिशें लगी हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने गोल के अंदर रह के, डी से बाहर रह। ये नहीं कि उसका चोरी कर लिया, उसका फ्रॉड कर लिया, उसका झूठ मार के, नहीं ना, ये नहीं है जी। आगे 7 बात है, हर फर्द को चाहिए कि तस्लीम करे, और फिर साथ साथ ये है कि मान ले कि मैं छोटा आदमी हूँ, मान ले कि ये मुझे नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर ही रोका रहे, उसकी इस्लाह करने की क्या करे, कोशिश करे। पहली बात अपनी ज़ात की शनाख्त करे। दूसरी चीज़ यह है कि जो ज़ात में चीज़ नज़र आई है उसको तस्लीम करे। और तीसरी बात यह है कि उसको दुरुस्त करने की क्या करे, कोशिश करे। और साथ चौथी बात ये दे रहा हूँ, अपनी ज़ात को ना रोज़ाना 2 एतबार से देखा करो, एक मुस्बत और एक मनफी। ये बात ना पल्ले बांधनी है तमाम बच्चों ने। अपनी अच्छाई को मादी नहीं बनने देना, अपनी अच्छाई को मादी नहीं बनने देना। मैं बहुत अच्छा होता था, मैं नमाज़ें पढ़ता था, मैं लोगों के दुख दर्द निपटाया करता था, नहीं। जो मैं कल था ना, वो कल तो 20% था, आज मैं 40% हूँ। आप मादी में नमाजी थे और हाल में बेनमाजी हैं, तो आप तो अच्छे नहीं रहे। अपनी ज़ात का मुताला करना 2 एतबार। मेरे अंदर आज खूबियाँ कौन सी पैदा हुई हैं, उन खूबियों को टिक मार करके रोज़ाना पालिश करो और बुलंद से बुलंद करने की कोशिश करो। और जो मनफी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर वो मनफी चीज़ मादी में भी थी वो भी परेशान कुन है, और अगर वो मादी से चलती चलती हाल में भी आ गई है तो ये आपको खा जाएगी, ये आपका फ्यूचर तबाह कर देगी। तो इसलिए मनफी और मुस्बत दोनों चीज़ों के इस तरीके से साथ मुताल्लिक़। और फिर साथ यह है कि सबको मिलने वाला कभी कभी अपने आप से भी मिल ले। अपनी मीटिंग का टाइम रखे, और मैं करता हूँ ये, कोई बात अभी तक बच्चों ऐसी नहीं गई। बड़े भी और मेरे मोहतरम ग्रामीय कदर मेहमान भी बैठे हैं, अब्दुस्तार साहब हैं, आप साहब हैं, असलम साहब हैं, दीगर उसामा साहब और दीगर डॉक्टर साहब बैठे हैं। इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैं अपनी ज़ात में तज़ाद देखता हूँ। यानी ये नहीं है कि मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं कर ही वो रहा हूँ जो खुद में मौजूद है अल्लाह के फजल करम से। यौमिया मुलाकात करें। यौमिया मुलाकात का मतलब यह है कि आप ज़ोर के वक़्त, वैसे तो यह है कि दिन को, मैंने जुमला शुरू में बोला, आपने शायद लिखा हो, दिन का आगाज़ अज़म के साथ और रात एहतिसाब के साथ। और जब दिन का आगाज़ नए अदम के साथ हो जाएगा और नए अदम के साथ बड़े अदम के साथ हो जाएगा, तो मेरे सूरज को कैसे कोई गुरूब कर सकता है? मेरा सूरज नहीं गुरूब हुआ, वो ज़ाहिरी आपको सूरज नजर आने वाला गुरूब हुआ। मेरा सूरज तो अभी चढ़ने लगा है, वो आपका सूरज गुरूब हुआ है। मेरा सूरज तो उस वक्त चढ़ने लगा है, उस वक्त तो सूरज ने रोशनी की थी, अब मैं इंशाल्लाह रोशन करूंगा लोगों को, ज़माने को। तो आपका सूरज कभी गुरूब नहीं होना चाहिए। हमारे ये दीन का निसाब है कि हमारा दिन तो दिन है ही है, हमारी रातें भी दिन की तरह क्या है, रोशन अल्लाह के फजल करम से। हमारी जलवत तो जलवत होनी चाहिए, लेकिन हमारी खलवत भी जलवत से ज़्यादा पाकीज़ा होनी चाहिए। फेसबुक देख रहा था, बाकी चीज़ें देखें हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए फ़हम असर आदत, तो इसी तरह करते करते कुछ चीज़ें ऐसी जो ना वो चीज़ें आने, मैंने कहा अल्लाह को इसी तरह देख कर, मैंने कहा या अल्लाह इस वक्त ये चीज़ जो नहीं देखी वो तेरे डर से नहीं देखी, मुझे कोई देखने वाला नहीं। इस वक्त ये चीज़ जो नहीं देखी वो किसके डर से नहीं देखी, तेरे डर से नहीं देखी।
اور تو کہتا ہے مزدور کو مزدوری دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اور ہمارے بعد احباب ہر چیز جنت میں لے جاتے ہیں، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، ثواب ملے گا۔ بھائی جنت نہ ثواب بندوں نے دیکھا ہے اور نہ ہی جنت دیکھی، اس لیے نہ جنت کی طرف آتے ہیں نہ ہی ثواب کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے نا لفظوں کا انتخاب درست ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کہے کہ مزدور کو مزدوری دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیارا سونا رب آپ کے ساتھ جب مزدوری کا وقت آئے تو آپ سے ادھار کرے، اور ادھار بھی قیامت والا، اتنا لمبا ادھار؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرا رب تو آپ کام ابھی آغاز کرتے ہو نا، تو آغاز سے ہی آپ کو اجرت، پہلے آپ نے ارادہ کیا اس نے اجرت دے دی، اور ہم ہر چیز ثواب میں اور جزا جنت میں لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں 20 یعنی سینکڑوں فوائد نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یومیہ ملاقات میں کرنا کیا ہے؟ میں جی آج میرے پاس وقت نہیں ہے، کیا کرنے لگا؟ میں اپنے آپ سے ملنے لگا، اپنے آپ سے ملاقات۔ یہ ملاقات بڑی سخت ہے، اور جو اس ملاقات کا اپنے آپ کو عادی بنا لینا، اور اس ملاقات میں اگر صحیح سرخرو نکل جائے، یقین کرے وہ بندہ بڑا دلے۔ یہ ملاقات کیا ہے؟ دیکھیں، روزانہ عدالت لگائے، احتساب عدالت، یہ ایک عجیب عدالت ہے جس میں جج بھی میں خود ہوں، جس میں مجرم بھی میں خود ہوں، جس میں وکیل بھی میں خود ہوں، اور جس میں تماشائی بھی میں خود ہوں۔ میں ہی اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو نے یہ بتا کہ تو نے کیا کیوں ہے۔ تیرے شان شان یہ نہیں ہے۔ پوری زندگی کی سانچی ہوئی تاریخ کو ایک میلی آنکھ سے ضائع کر بیٹھو، کتنی چھوٹی بات ہے۔ پوری زندگی کی سانچی ہوئی تاریخ کو ایک چھوٹے سے روٹی کپڑے مکان پہ ضائع کر بیٹھو تو کتنی چھوٹی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی وہما بھی آؤ، تھوڑا سا ذہن میں نا 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 یوسف نبی تو خود بھی نبی ہے، اور تھوڑا سا اپنے سے نکل کے تھوڑا سا اوپر بھی جا، تیرا باپ بھی نبی ہے، تھوڑا سا اور اوپر جا، تیرا دادا بھی نبی ہے، اور اوپر جا، تیری پوری لڑی نبیوں کی ہے۔ یہ کام تجھے زیب نہیں دیتا۔ نفس نے کہا تالا لگا ہوا ہے، نفس نے کہا تالا لگا ہوا ہے۔ نیکی، قوت، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، یہ بیدار رہے۔ کہا یوسف نبی گناہ سے بھاگو تو صحیح، گناہ سے بھاگنا آپ کا کام ہے، گناہ کو دور پھینکنا یہ کس کا کام ہے؟ یوسف نبی عملی طور پہ بھاگے ہیں تو پھر تالا نہیں دیکھا۔ یہ یعنی کتنی عام چھوٹی بات ہو اگر کہ سامنے تالا لگا ہو میں تالے کی طرف بھاگوں۔ جب گناہ چھوڑنے کا یقین پیدا ہو جائے تو اللہ گناہ کے رستے بھی صاف کر دیتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عزت غیرت کے مسئلوں میں ڈوبے رہیں اور پوری زندگی اصلاح نہ ہو، پوری زندگی زبان جھوٹ بولے، پوری زندگی زبان بد اخلاقی اور باقی چیزیں۔ اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بناؤ، اپنی آنکھوں کو با حیا بناؤ، آنکھوں میں ایک غیرت اور حیا نظر آئے، محسوس ہو۔ اگر کوئی باپرد بچی ہے اس کا پردہ اتر جائے تو آپ آنکھیں بند کر لو، چاہے جائے کہ وہ پردہ کر رہی اور آپ، ہمارے مسلمان ان چیزوں سے بیگانے ہو چکے ہیں۔ اس میں اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے نکلو گے نا، یقین کریں اگلا سورج جو صبح طلوع ہوگا نا، وہ سورج آپ کے لیے ایک نیا طلوع ہوگا، وہ جرم ختم ہو جائے گا۔ جی آگے دیکھیں، ذات کی شناخت ہو رہی ہے۔ آگے ہے اپنا نصب العین کا تعین کیجئے۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور کر کیا رہے ہیں، اپنے مقصد حیات کا تعین۔ دیکھیں انسان دو چیزوں سے بنا ہے،
इंसान दो चीज़ों से बना है, एक है उसकी रूह और दूसरा है उसका जिस्म। रूह को गदा देना ये आपका मकसद हयात है, जिस्म को गदा देना ये आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है। कभी भी समझदार आदमी ज़रूरत और मकसद टकराव की सूरत में आए ना, तो कभी भी समझदार आदमी अपने मकासद पर अपनी ज़रूरियात को तरजीह नहीं देता। ये नहीं होता कि मैं ज़रूरत के लिए तो रखूं 20 से 22 घंटे और मकसद के लिए 5 मिनट हो। इस तरह का ना जुमला बोला करो कि आप भाई हम आपसे नमाज के लिए 20 मिनट या आधा घंटा मांगते हैं। नहीं, मैंने जिस वक्त सुनते नवाफिल एक दिन मैंने नीयत की कि या अल्लाह आज मैं एक भी तेरे हबीब की ना तूने सुनाया कानों में, मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर सैफुल्लाह फैदी साहब हाफिज़हुल्लाह, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जैसा हमारे नौजवानों में नेक आदमी कोई नहीं है। और शाम कभी गर्द उलूद हो जाए, गर्द गुबार में वो मुब्तला हो जाए तो उनके पास एक चक्कर लगाया करें, अल्लाह ताला आपके ईमान को तरोताज़ा फरमा देगा। यकीन करें बड़ी नेमत। प्रोफेसर डॉक्टर सैफुल्लाह फैदी साहब लेक्चरार हैं इस्लामिया कॉलेज लाहौर, ईमान ताज़ा हो जाता है। फरमाने लगे कि अगर कारी साहब अल्लाह कहे पूरी ज़िंदगी का नहीं, पूरी ज़िंदगी 60-70 साल ज़िंदगी का नहीं, कहे कि 70 साल ज़िंदगी का हिसाब नहीं मैं तेरे से मांगता, तू मुझे एक दिन ऐसा लेके ला के दिखा दे, या एक दिन नहीं 1 घंटा ऐसा दिखा दे जो घंटा ज़ाहिर बातन दिल से दर्द दिल के साथ नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजरा हो, जा मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। अगर क़यामत के रोज़ ये सवाल अल्लाह कर दे कि 1 घंटा 1 दिन, मैंने कहा शेख आपने तो निसाब बड़ा बरीक दे दिया है, बड़ा बरीक। 1 दिन चले अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, तो 1 दिन कोई सुन्नत ऐसी नहीं जो मुझे समझो या मेरे मुताले में मैंने अल्लाह के नबी की सुन्नत के ऊपर पूरा दिन गुजारना है। तो करते करते मुझे अल्लाह ताला ने ज़हन में डाली बात कि बंदे नबी के तरीक़े के मुताबिक दिन गुजारना बड़ा मुश्किल है। तू तो अभी ज़ाहरी सुन्नतों पे आया और वो ज़ाहरी सुन्नतें भी पूरी नहीं हैं। तू तो अभी नबी के ज़ाहिर को इख्तियार कर रहा ना। नबी सुबह उठे दुआ पढ़ी, आपने भी दुआ पढ़ी, नबी उठे नबी ने ये 2-4 दुआएं पढ़ी, आपने भी, नबी उठे नबी ने सुबह पेशाब वगैरह बैतुल खला दुआ पढ़ी, दुआ निकलने की दाखिल होने की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद इशराक तक बैठे रहे, इशराक पढ़ी, इशराक के साथ 2 नहीं 8 रखते पढ़ी, तहज्जुद 8 रखते पढ़ी, फिर इसी तरह बाकी तमाम काम। तो बंदे तो पूरा दिन तो दूर की बात, जो नबी अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करते थे, उस नमाज में जो तकबीर कहते थे, उस तकबीर के बातन को पूरी ज़िंदगी नहीं पा सकता। एक एक नफ्स को और एक एक सांस को प्यारे सोने रब के लिए गुजार के आना है। एक एक सांस को प्यारे सोने रब के लिए, ये नहीं है कि एक एक दिन, एक एक सांस को, ये सांस किस लिए कहाँ किसके लिए गुजरा है। जी आगे चलते हैं, ये अगर कर लो तो बहुत अच्छा है। मकसद का तयन, पीछे मकसद थोड़ा तेज चलता हूँ। मकसद का तयन यहाँ ये याद रखे कि मकसद छोटा ना बने। मकसद जिस वक्त बनाना ना, बड़े लोगों के पास बैठ जाएं, असातिज़ा के पास बैठ जाएं, वगरना ये होगा कि आप मकसद बना लेंगे क्रिकेट। और एक साहब थे पीछे, वो अखबार में ख़बर आई कि उसके एक्शन पे ऑब्जेक्शन लग गया। उसके एक्शन पे जब ऑब्जेक्शन लगा तो उसने तकरीबन 10 से 15 हज़ार गेंदें इस तरह सेट करके सिर्फ एक्शन सेट किया है। आप अंदाज़ा करें, यानी एक्शन पे ऑब्जेक्शन लगा कि आपका ये गुट या कौन था मुझे नहीं अभी अंदाज़ा। हाँ जी, सईद अजमल कह रहे। तो मैंने अखबार पढ़ा, कहने लगे 15,000 दफ़ा उसने गेंद करा के उसने अपना एक्शन
اس کا ریاکشن ختم کیا ہے. میں نے کہا وہ مارے گئے. یہ صحیح بھی ہو گیا تو کیا ہوا ہے, یہ صحیح بھی ہو گیا تو کیا ہوا ہے. اور چلے جائیں ان لوگوں کے پاس با مقصد غیر مقصد زندگی گزارنے والے, وہ تو ہمارا موضوع ہے, بحث اس طرح نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں جو با مقصد ہے لیکن مقصد چھوٹا ہے, با مقصد ہے لیکن مقصد عارضی ہے. نبی کا وارث ہو اور ایک مسجد کی جان ہی نہ چھوڑے, نبی کا وارث ہو اور ایک گھر کی جان ہی نہ چھوڑے, تمہارا ورثہ تو پوری کائنات ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, نبی کی وراثت پوری کائنات ہے, اور آپ سب مسلمانوں کی وراثت پوری ایک کمرے اور کوٹھے اور مکان 5-10 مرلے ایک جگہ کے لیے پوری زندگی نہ صرف کرو. پڑی مٹی اور کھڑی مٹی, مٹی کے سوداگر پوری زندگی نہ رہو. تم تعمیر شخصیت اور تعمیر انسانیت کے لیے چنے گئے ہو, تم بلڈنگیں تعمیر کرنے والے نہیں ہو. مقصد چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح مقصد کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا فتح کرنے کا یا بڑا بڑا مقصد بنا لیتے ہیں, مقصد بنانے کے بعد سو جاتے ہیں. مقصد اہداف کے مطابق اس کی پلاننگ کرو, مشورے کرو. سر میں علامہ اقبال بننا چاہتا ہوں, تو وہ سر بتائے گا کہ علامہ اقبال پھر بنتا کیسے ہے. آپ کا یہ خواب اچھا ہے کہ آپ علامہ اقبال بننا چاہتے ہیں, تو پھر سر بتائے گا کہ علامہ اقبال بننا, تو علامہ اقبال بنتے کیسے. علامہ اقبال گویا کہ آپ پنڈی جانا چاہتے, تو پنڈی جانے کا لیے ایک راستہ نہ ہو, ایک راستہ ہوگا نا, وہ اگر جام ہوگا یا اس طرح پہیا جام ہوگا یا ٹریفک ہوگی نا, تو وہاں آپ مقصد اہم ہے تو لوگ جانے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں, تو آپ وہاں ٹکر مار مار کے مر جائیں گے. نہیں, آپ پنڈی جانا چاہتے تو پنڈی کے لیے 5 سے 10 راستے پہلے سے انتخاب کر کے جائیں. اگر یہ بند ہوا تو ادھر, یہ بند ہوا تو ادھر, یہ بند ہوا تو یہ ادھر. منظر سے نہیں کوئی روک سکتا. ایسی ویسی بات نہیں, ادھر کام کا موقع تو ادھر. بھائی کام والا بندہ تو درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو ڈیرے لگا لیتا ہے, اور بیکار آدمی محلات میں بیٹھ جائے تو وہ اس کو بھی کیا کر دیتا ہے, نکارہ بنا دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لائے عمل تیار کرو, مقصد بناؤ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ مقصد بڑا بناؤ, چھوٹا نہ بناؤ. تیسری بات یہ ہے کہ مقصد کے لیے پلاننگ کرو. چوتھی بات یہ ہے کہ مقصد کو لکھے پڑھے انداز میں لکھو, لائے عمل میں لاؤ. اور ساتھ آخری بات مقاصد کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کے لیے دن تو دن ہے ہی ہے, لیکن راتوں کو بھی جاگنے کی کوشش کرو. نہ کہ یہ ہم اپنے رات تو رات ہے یہ ہے, ہم دن کو بھی رات کی طرح کر کے چھوڑیں گے. سارا دن سوئے رہے, اور خواب ہے پوری دنیا جیتنے کا. غم پوری دنیا جیتنے کا ہے, اور پوری زندگی سوئے نہیں اٹھتا, جدھر بیٹھ جائے بستر میں. یہ نہیں کبھی ہوا کہ صبح فجر کے وقت جاگ آ گئی تو جاگ آنے کے بعد بندہ پونا گھنٹہ بستر پہ بیٹھا رہے. بعض بچے ایسے ہیں کہ اٹھانے کے بعد پونا گھنٹہ صرف اس انتظار میں کہ ابھی وقت ہے, جب اٹھ گئے سو تیزی سے اٹھو. اس طرح نہ کرو. لکھنے بیٹھ کو تو لکھنا شروع کر دو. حتیٰ کہ کاروبار کر رہے ہو نا, ہمارے استاد گرامی ادھر قاری خالد فروخ صاحب بیت العتیق میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر پڑھنے آئے ہو نا تو بچوں پھر پڑھو, لیکن کمانے آئے نا تو پھر کما کے تو دکھاؤ نا. تاجر ہو تو پھر ملک ریاض تو بنو نا. اور ملک ریاض کون سا جنگ جیت گیا ہے, اس نے کون سا کوئی کیٹو پہاڑی سر کر لی ہے. چلیں عمران خان وزیر اعظم بن گئے, اس سے آگے کیا ہے. پرویز مشرف جنرل بن گئے, اس سے آگے کیا ہے. اس لیے واپس آ جاؤ, نہ اتنے بڑے آگے نہ جاؤ. یہ تمہارے بڑوں کی مثال ہے, اس لیے میں چھوٹے لوگوں کی مثال لاتا ہی نہیں ہوں. میرا حسد تو بڑے سے نہیں ہے مالی اعتبار سے, تو چھوٹے سے میں کیسے حاسد ہو جاؤں. یعنی ہم تو اپنے آپ کو وزیر اعظم کو اپنے پلے مد مقابل نہیں سمجھتے. اس لیے ہاں اس کے دل میں اللہ کا حیا ہو, وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے. اور اگر مال و دولت کے اعتبار سے بڑا بنے, بھائی وہ ردی چیز ہے, چھوٹا بندہ ہے. اللہ نے اسے مقام دیا تھا, چھوٹا رہ گیا. آپ قانون سے آگے تو نہیں نکل سکتے مال میں. یہ ایک نظم میں سینڈ کر دوں گا,
وہ نا ایک دفعہ خلوت میں سننا ضرور. ایک نظم میں سینڈ کروں گا, نہ یاد رہے تو آپ مجھے یاد کرانا, لیکن وہ سننا ضرور. میں جس وقت تھوڑا سا غم میں ہوتا ہوں نا تو اس نظم کو سنتا ہوں. تھوڑا سا مشنری اعتبار سے پریشانی ہوتی ہے نا تو اس نظم کو میں اکیلا بیٹھ کے کیا کرتا ہوں, سنتا ہوں. اور اللہ سے بھی ساتھ ساتھ وعدے باقی چیزیں. اس نظم کو سننا ضرور, میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دوں گا. جی آگے کریں. رستے بڑے ہیں, ایک کا تعین کر لو. جی آگے. نصب العین کا تعین, یہ تو آگے چلیں آگے. ہاں, بڑے اہداف بناؤ گے نا تو بڑی رکاوٹیں بھی آئیں گی. عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا. وہ پانی کی طرح آگے رستے بنانے کی کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. پانی نے جہاں جانا ہو نا وہاں پہنچ کے چھوڑتا ہے, تہوں تک پہنچ جاتا ہے. خوشی سے اس کا حل تلاش کرو. غربت آ گئی تو کوئی بات نہیں, پوری زندگی غریب تو نہ مرو. جاہل ہو تو کوئی بڑی بات نہیں, پوری زندگی جہالت میں تو نہ رہو. بے عزت ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں, پوری زندگی ذلت میں تو نہ رہو. چھوٹے ہو تو کوئی بات نہیں, پوری زندگی چھوٹے تو نہ مرو. غریب ہونا یہ میرے لیے کوئی عیب نہیں تھا, لیکن غریب مرنا میرے لیے عیب ہے. جاہل تھا یہ کوئی عیب نہیں ہے, لیکن پوری زندگی جہالت میں مرنا میرے لیے عیب ہے. ناکام تھا تو کوئی بڑی بات نہیں, لوگ میرے لیے بڑے بڑے کہانی اور قصے اور جملے کہتے تھے, بڑی بڑی عجیب باتیں کہتے تھے. آپ اس کو صبر سے برداشت کرو اور آگے چلو. اور میں نے فقیر سے سیکھا, اور فقیر سے بھی ایک دن ادھر بھی آ گئے. یہ ہمارے پاس نا ڈبے, میں نے کہا چلے خدا واہ قدرت تیری کہ تو نے مجھے اس ڈبوں سے کچھ تو سبق دیا, خالی بدبو ہی تو نہیں آئی نا. یہ ڈبے پڑے ہیں ساتھ, تو وہ کوڑا کرکٹ کے بھی بعض دفعہ جو اس طرح کے مسائل, میں نے دیکھا کہ یہ فقیر آدمی ہے, چھوٹا آدمی ہے. وہ جاتے جاتے ایک دروازہ کھڑکا رہا. میں ایک دن اس کے پاس دیکھتا رہا. میں نے کہا یار اس کو کتنی رکاوٹیں. کہتا ہے معاف کر یار, چھوڑ دے یار, معاف کر, تجھے اور کوئی کام ہی نہیں ملتا. آپ دیکھیں یہ اتنے ہٹے کٹے اور پھر مانگ رہے ہیں. یہ جملے بندے کو کھا جاتے ہیں. اور پھر رستے میں کتے جانور کیا کچھ روڑے. میں نے دیکھا یار یہ کتنا چھوٹا اور کتنا اپنے کام میں بڑا ہے کہ اس کو 20 رکاوٹیں آ رہی, لیکن ڈور ٹو ڈور, دروازے سے دروازے آگے چلتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک دروازے سے جھڑکیاں کھائیں ہیں اور دوسرے دروازے پہ جانا اس نے کیا ہے, چھوڑ دیا ہے. آپ اس فقیر سے بھی چھوٹے ہو. اپنی منزل کی طرف رکاوٹوں سے چھوٹے نہ بنو, بڑھتے جاؤ. یہ کوڑے کرکٹ والی مثال میں آپ کو دے رہا تھا. اتنا کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا. میں نے دیکھا کہ یہ چیز کر کیا رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ کوڑے کرکٹ میں وہ اپنے اعتبار سے اچھی چیزیں تلاش کر رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ بھائی یہ گند سے اچھی چیزیں نکال سکتا ہے, تو ہم اچھی چیزوں سے بہت اچھی کیوں نہیں نکال سکتے. اگر یہ آدمی جسے ہم گدیلا سمجھتے ہیں, چھوٹا سمجھتے ہیں, وہ گند سے بہرحال اپنے مقصد کی اچھی چیزیں کیا ہے, نکال رہا ہے. تم پڑھنے آئے ہو, پڑھنے میں وہ اچھی چیزیں جو آپ کو بڑا بناتی وہ کیوں نہیں بنا سکتے, اٹھا سکتے, لے سکتے. یقین کریں میں نے اساتذہ کے نا ساتھ فجر مغرب عشاء اس طرح کوشش کی ہے کہ نتھی رہے. استاد کے بغیر تو بندہ نکما اور نکارا ہے. اس وقت صحبت استاد بچوں کو نہیں ملتی, اور طول زمان بھی بچوں سے چھین لیا گیا. صبر ان کا صبر الحمار ختم ہو گیا. ایسا صبر جیسے گدے کا صبر ہوتا ہے. ہرس ان کا ہرس الخنزیر, ایسی علم کے لیے ہرس جیسے کہ خنزیر کی ہرس ہوتی ہے. علم کا حریص. آپ سوئیں, کتاب آپ کے سینے پہ ہو, قلم آپ کے پاس ہو. وہ کیا بچہ کہ جس کے پاس قلم ہی نہیں ہے, وہ طالب علم ہی نہیں ہے, اس کا
फौजी असले के बगैर बेकार है, सरहदों पे लड़ने क्या चला गया है और उसके पास असलहा नहीं है, तो वो फिर बाईपास शहीद होगा, बाईपास जन्नत जाएगा। अब सीखने बैठे हो, कलम आपके पास नहीं। मैं अब तक जितना भी 2 दिन में हुआ है, एक जी बात हो रही थी कि आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आगे है कि मनसूबा बंदी और निज़ामुल औकात, आप इसकी 3 तरतीब बनाए। मैंने भी जिस वक्त इदारे का नाम रखा अली हिकमा इंटरनेशनल, उस वक्त ना हमारे पास कापी थी ना कलम थी, यानी कापी कलम था और कुछ नहीं था। मैंने अली हिकमा इंटरनेशनल जिस वक्त हम साथी मिल के बैठे हुए वो रखा, पहले नाम लिखते गए, कापियाँ भरते गए, बढ़ते बढ़ते एक नाम वो क्या अली हिकमा ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सही हिकमत बरा मबनी नाम साबित हुआ। अली हिकमा रखा और अली हिकमा के साथ इंटरनेशनल रख दिया। तो अब उसको सफ़े में मैंने जिस वक्त हमने सफ़े पे लिख के तो वो लोगों तक तकसीम कर दिया। तकसीम करने के बाद 1-2 लोगों के कुछ फ़ोन आए, कहने लगे सर ये मनसूबे बड़े अच्छे हैं, प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं, तो इसकी ब्रांचेस कहाँ ये इदारे हैं, मेन ब्रांच किधर है? मैंने कहा अभी मौजूद फ़ी ज़हन है, ये इदारा अभी ज़मीन में नहीं आया, ये इदारा अभी ज़मीन में नहीं आया, मौजूद फिर ज़हन है, अभी ज़हन में है। तो कहने लगे फिर आपने खाली अल हिकमा रख लेना था। मैंने कहा ये इंशाल्लाह इंटरनेशनल बनेगा। अब यह है कि हम जगह के एतबार से छोटे हैं, लेकिन हमारा काम 45 ममालिक में जा रहा है अल्लाह के फजल करम से, और ये इसमें तकरीबन 5 ग्रुप जो ऑनलाइन वो जूम पे चल रहे हैं, अभी फेसबुक पे भी चल रहे हैं, और ये तमाम वर्कशॉप बड़े बड़े इदारों में इसी तरह उन्होंने सुनानी है। इसलिए हम भरपूर तैयारी से, यानी जैसे वर्कशॉप बच्चों की उन्होंने बाकायदा सुनानी है। अलहुदा, नूर वगैरह इदारों से मेरी बात हुई, कितने लोग मुझे अब पूरे मेडिकल के जो पैंपरा वाले गालबन उनकी भी सूरत हाल ये कि हमें भी ये सुनानी है, कई एक बड़े डॉक्टरों का, बड़े इदारों का। तो अल हिकमा इंटरनेशनल, वो मैंने एक जुमला लिखा है, वो आप ना इस जुमले को याद रखना, सोचो तो इतना अजीम कि सितारों पे कमंड डालो। सोचो तो इतना अजीम कि सितारों पे कमंड डालो। अगरचे काम करने के एतबार से 1 गज ज़मीन का टुकड़ा ना हो, ज़मीन के टुकड़ों से बंदा बड़ा नहीं होता, अपने विजन और अपनी सोच से बड़ा बनता है। अल हिकमा इंटरनेशनल वो रख लिया, वो इसी एतबार से। फिर आगे जाके हमने कहा कि ये ज़मीन 5 मरले से बन आगे जो क्या प्रोग्राम आप विज़िट कर लेना। तरतीब ये है कि हर रोज़ की बुनियाद पे इदारा ज़िंदा रहेगा, और हर रोज़ की बुनियाद पे मेरे साथ नथी रहने वाला आदमी उसकी आँख भी देखेगी और उसकी कान भी सुनेंगे। उसका हमने पूरा प्रोग्राम बनाया। इसी तरह आप भी अपनी ज़ात का हर रोज़ का, और अगर आप इदारा जाती ज़िंदगी बसर कर रहे हो तो अपने इदारे को हर रोज़ लोगों की आंखों के सामने और हर रोज़ अपने उनके कानों के सामने लाएं। और जो हमारे साथ नथी हैं वो वाक़तन रोज़ाना देखते हैं कि कभी कोई चीज़ आ रही है, कभी कोई चीज़ आ रही, कभी खुतबा आ रहा है, कभी खुतबे के नाम से, कभी पोस्ट के नाम से, कभी वीडियो के नाम से, कभी लेक्चर के नाम से, क्लास के नाम से, वर्कशॉप के नाम से, और कई एक चीज़ें जो। दूसरा ये कि हफ्ते की बुनियाद पे चेक एंड बैलेंस, यानी निज़ामुल औकात में चेक एंड बैलेंस के 3 तरीके आपको दे रहा हूँ। पहला तरीका यह है कि यौमिया बुनियाद पे, दूसरा तरीका यह है कि हफ्ते की बुनियाद पे, और तीसरा सालाना बुनियाद पे। सालाना बुनियादों पे हम चेक करते हैं, मुस्बत एतबार से भी और मनफी एतबार से भी। ये चेक एंड बैलेंस दोनों तरह होता है। तो ये चेक एंड बैलेंस अपनी ज़ात का करें। तो अगर आप 20% थे ना तो आप 25 पे आएँ, 25 थे ना 30 पे आएँ। पिछले साल अगर आपने 1 डिग्री ली है ना तो 2 लें, और एक काम और करें, एक वक्त में एक काम ना करें। एक वक्त में बड़े काम किए जा सकते हैं। मसलन मस्जिद की तरफ जा रहे, मस्जिद में जाने की बड़ी जॉबें हैं। एक तो आप नमाज है ना, सबसे पहली जॉब नीयत के इखलास की जॉब इतनी बड़ी जॉब है
کہ پوری زندگی اگر کوئی یہی جاب کر لے تو اس جاب کو جیت جائے تو بڑی بات ہے. کیا کر رہا ہے؟ میں جی نیت کو خالص کرنے کی جاب کر رہا ہوں. اس کے لیے جاب کا لفظ میں بول رہا ہوں سرسری توجہ سے. آپ کی یہ جاب درست ہے. اخلاص ہی تو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. جو ہمارے مخلص لوگ کہتے ہیں بھائی خالص دین کی بات کرو گے تو بڑے بڑے دیندار آپ کے مخالف ہو جائیں گے. اخلاص سے نیت یومیہ بنیادوں اور پھر ساتھ مسجد کی طرح نکلیں. نیت کریں کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی اور خیر کا کام دیے بغیر واپس نہیں آنا. اس لیے چلتے چلتے خیر کی دعوت. یہ پہلے دن سے آپ کا مسجد کی طرف جاتے وقت ذہن میں یہ باتیں ہوگی نا, آپ چیک اینڈ بیلنس کریں گے کہ یہ 5 کام میں نے سوچے تھے 5 ہوئے ہیں کہ نہیں. آپ کو فوری اگلی نماز درست ہو جائے گی انشاءاللہ. آنکھوں کو جھکانے کی جاب کریں, منہ کو زبان کو اچھے بولنے کی عادی کریں اور جاب کریں. خیر, میٹھے, نرم, پیار, محبت بھرے الفاظ. آپ کے الفاظ سے سنگ دل دشمن بھی کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا. اور پھر ساتھ کسی کی بات جب کر رہے ہوں تو آپ کریں. جب آپ اس کی بات سن رہے ہو نا, ساتھ آپ کا ذکر بھی چلتا رہے. یہ نہیں ہے کہ ذکر تو کہا کہ ہر وقت رہے, ہر وقت ذکر کریں. کتنے آپ میں سے احباب ہیں جنہوں نے آج درود پاک کی تسبیح کی ہے؟ کتنے ہیں جو عاشق رسول ہیں؟ عاشق رسول کتنے ہیں؟ اب دیکھتا ہوں ہاتھ کیسے نیچے رہتا ہے. عاشق رسول کا عشق تو پتہ چلتا ہے نا. اس کا عشق تو لوگوں کو مجنون اور دیوانہ بنا دیتا ہے. میری زبان میں تو ذکر یار آتا ہی نہیں ہے. ذکر یار نہ آئے تو عشق یار کیسے ہو گیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جس نے پیارے سونے رب کا یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کی ہے ماشاءاللہ. کتنے جنہوں نے استغفار کی تسبیح کی ہے, 2 4 روزانہ یہ 5-8 تسبیحوں کی بھی تنظیم سازی کریں. عبادت کا بھی, اور ایک ایک سانس کو جس وقت کریں گے یقین کریں یہ اذکار تھوڑے رہ جائیں گے. آپ کہیں گے سر اور کچھ چاہ جائے کہ ہم پوری. کتنے لوگ ایسے ہوں گے آپ میں سے معاف کریں جنہوں نے پوری زندگی درود پاک کی ایک بھی تسبیح نہیں کی. ہاں وہ پڑھتے ضرور ہے 10 دفعہ 5 دفعہ 2 دفعہ. کتنے لوگ, میں حقیقت ہے یہ بات, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازوں نے انہیں صحیح معنوں میں للہیت نہیں دی. کتنے لوگ نمازی ایسے ہیں جس کی نماز نے اس کی مسجد کے نمازیوں سے محبت جوڑی ہو. چاہے جاؤ کہ آپ کی نماز پوری کائنات کے مسلمان کو آنکھوں کا تارا بنائے. اس لیے میں کہتا ہوں یاد کر رکھے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا تو ہمارے دل کا سرور اور آنکھوں کا سرما ہے, اور میں تو اس کو بھی اپنا بڑا پیارا محبوب سمجھتا ہوں جو 1 وقت کا نمازی ہے. وہ کم از کم میرے پیارے سونے رب کے ڈیرے میں آتا تو ہے نا. وہ کھانے نہیں کھاتا تو چائے تو پیتا ہے کہ نہیں؟ وہ چائے نہیں پیتا تو کم از کم میرے رب کے ڈیرے میں سلام تو کر کے آ جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ اگر میرے رب کا نہیں ہے تو میرے رب کا غیر بھی تو نہیں ہے نا. یہ چیزیں بٹھائیں تو نمازی کی دل میں محبت پیدا ہوگی. یہ تنظیم سازی میں یہ چیزیں کریں. میں ابھی بتا رہا ہوں ایک کام ابھی تنظیم الاوقات میں, یعنی ایک دن کو بہتر کرنا, تو یہ ابھی سلسلہ بتا رہا ہوں میرے پاس تو اس کا پورا نصاب زندگی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ پروفیسر سیف اللہ صاحب, زکریہ صاحب, اس طرح کے نفیس اور پاک صاف نیت والے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ چیزیں ملتی ہیں. ان کے ساتھ اب میں نام لے رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی بندہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ملے, وگرنہ مجھے پتہ چل جائے نا وہ بندہ ہے میں اس کا فوری سر اس کا فون تو دینا پہلے. لیکن وہ مصروف ہیں, ان دنوں میں مصروف ہے. اللہ ان سے کام لے رہا ہے, دعا کرے اللہ ان کو صحت و عافیت بھی دے. اس کے بعد یہ آگے 2-3 چیزیں رہ گئی بس ختم ہو رہی. خاندان, معیشت اور معاشرت یہ کیسے سیٹ ہوتی ہیں؟ آپ کو چند لفظوں میں, ایک ہوتا رویہ, ایک ہوتی صلاحیت.
اور ایک ہوتی ہے عادات۔ یہ میں زبانی کلامی بتا دیتا ہوں تینوں ابھی۔ رویہ، آپ کے رویے کیا ہیں، آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں، اور آپ کی عادات کیا ہیں۔ آپ کے اگر رویوں کی یا اسی طرح اچھے اخلاق اور معیشت معاشرت کی بات آتی ہے نا، تو معاشرت پورا زمانہ جیتنے کے لیے آپ کو ماسٹر لیول کی ڈگری نہیں چاہیے۔ پورا زمانہ جیتنے کے لیے دو چیزیں کافی ہیں۔ پورا زمانہ جو آپ کا ارد گرد ہے وہ کیا ہے؟ آپ اپنی زبان کو سچ کا عادی بنا لو، سچائی آپ کا لازمی حصہ ہو۔ میری زبان سے جھوٹ کی بدبو نہ آئے۔ اتنی بدبو گندی چیز سے فرشتوں کو نہیں آتی جتنی کہ جھوٹ سے فرشتوں کو آتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے سے فرشتے کسی سے ایک ایکڑ، کسی سے ایک کنال، کسی سے ایک میل، کسی سے ایک علاقہ اور کسی سے پورا ملک دور چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ کی بدبو جتنی بڑھتی جائے گی، یعنی جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جائیں گے، ان کا ایریا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، شیطان میری جان نہیں چھوڑ رہا۔ آپ کی شیطان جان کیسے چھوڑے؟ آپ کی حفاظت کرنے والا جو فرشتہ اللہ کے حکم سے تھا، اس کو تو آپ نے علاقے سے نکال دیا جھوٹ بول بول کے۔ وہ تو آپ کے علاقے سے نکلا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے تو میرا بھی ہے اور مجھے بناتا بھی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم پوری زندگی میں مسلمان سچ ہی نہ سیکھ سکے۔ اور پھر اخلاق میں سب سے بڑی چیز سچائی ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ کو اخلاق نہیں آتے، آپ کو اخلاق نہیں آتے یا آپ میں اخلاق نہیں۔ اس نے بڑا غصہ کیا، اس نے کہا بھی آپ ویسے، میں عالم آدمی، علامہ آدمی، پڑھا لکھا اسکالر، ڈاکٹر۔ اس نے گھر گیا، گھر جا کے نا پورا اس طرح نا کتابچہ پورا لکھ کے اخلاق قرآن و سنت کی روشنی میں، اخلاق اغیار کی روشنی میں، اخلاق کی قسمیں، اخلاق سیئہ، اخلاق حسنہ، پوری قسمیں بنا کے اسائنمنٹ بنا کے نا اس کو کاپی کر کے اس کو خط میں بھیج دی۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اخلاق آتے نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس نے ایک جملے میں جواب دیا، کہنے لگا کہ صاحب پیارے، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو اخلاق آتے نہیں ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میں اخلاق نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بد اخلاقی کی بدترین صورت ہے کہ آپ نے مجھے پوری کتاب لکھ کے بھیج دی ہے۔ سچ کو اپنی، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ مذہب منانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے تھا؟ قرآن و سنت۔ اور قرآن و سنت کو منوانے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی دلیل کے طور پہ کون سی چیزیں پیش کی ہیں؟ لبثت فیکم امورا، یہ نبوت منوا دیتی ہے۔ سچائی اور امین۔ امین سے مراد کیا ہے؟ جھٹکے امین نہ بنو، پیسے مجھے 2 لاکھ دے دیے تو 2 لاکھ میں نے واپس کرنے ہیں۔ یہ تو جھٹکے لوگوں کی امانت ہے۔ پڑھے لکھوں سے بات پڑھی لکھی ہو رہی ہے۔ امانت کا مطلب آپ نے کسی سے 1 گھنٹہ کمٹمنٹ کی ہے کہ میں 1 گھنٹہ تجھے دوں گا، تو وہ 1 گھنٹہ اسی کا ہے۔ جاب آپ اس کی کر رہے ہیں اور گھنٹہ کسی اور جگہ لگا رہے ہیں۔ میں جس وقت جامعہ لاہور الاسلامیہ جو ہماری مادر علمی ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اہل علم جتنے بھی بزرگ ہیں سب پہ رحمت فضل کرم کی برکھا برسائے۔ آخری 2 مہینے جس وقت میں تھا، میں نے دیکھ لیا کہ اب میں نے ادارہ نیا بنانا ہے یا کچھ مسائل تھے ایسے، تو اس جاب میں الحکمہ کا بھی کچھ نہ کچھ سوچا کرتا تھا کہ یہ پلاننگ ہو جائے۔ تو میں آخری 2 مہینے کی تنخواہ نہیں میں نے لی، میں نے آخری 2 مہینے کی اس نیت سے تنخواہ نہیں لی کہ میں نے 8 گھنٹے ان سے کمٹمنٹ کی تھی اور اس کے عوض مجھے یہ تنخواہ ملے گی، لہذا میں نے 8 گھنٹے ان کا رہا ہی نہیں، تو تنخواہ میری نہیں رہی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، سر موجیں لگی ہوئی ہیں، کیا
जॉब ऐसी है कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, वो कहते हैं कि आप सिर्फ हाज़िरी लगा के आ जाया करें, बड़ी बात। और ये कौम का उस्ताद और मामार है, मुताले के बगैर जाना। मैं अब देखें ना, पूरी मैंने तैयार करनी तो पूरी तैयारी से, ये तो नहीं मैं आपका वक्त ज़ाया करूँ इसलिए मैंने कहा भी मुझे जो भी सबक दे दें, मुझे मेहनत की आदत है, मैं चाहे नील हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं मेहनत से उसको अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करूँगा। ये मेरी अमानत नहीं है, मैं बच्चों को बनाने के लिए मामार बन के बैठा हूँ और मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। कितने लोग इस चीज़ के अमीन नहीं हैं। नीयत के इखलास के अमीन बनो, आमाल के ज़ाहिर बातन के अमीन बनो। ये छोटी अमानतें हैं जो पूरे पैसे पूरे ना करें। और इसी तरह सच्चाई और अमानत ये मुआशरा जीत लेती है। अल्लाह ताला से दुआ है बाकी जो सुनाया है अमल की तौफीक अता फरमाए। जो चीज़ें हैं वो आपको इंशाअल्लाह मज़मून की सूरत में, या ये पूरी स्लाइडें हैं, रवैयों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सलाहियत में बुनियादी चीज़ें कौन सी हैं, कभी काम को जीतने ना दें। मैंने शेख रशीद का जुमला सुना, बड़ा अच्छा लगा। वैसे कोई बंदा कुल्ली तौर पे गलत नहीं होता और ना कोई बंदा कुल्ली तौर पे अच्छा होता है, ना कोई जमात इस तरह की ये मदाद ना बनाए वो गंदा है। आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं, आप अच्छे हैं, आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं, ये ना कहें कि आप अच्छे नहीं, आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं है। बाकी हो सकता है कि वो तहज्जुद गुज़ार हो। कहने लगा कि जिस दिन सूरज मेरे निकलने से पहले निकल आया ना, उस दिन मैं क्या छोड़ दूंगा, उस वक़्त मैं सियासत को छोड़ दूंगा। मुझे वो जुमला उसका पसंद आया। जिस दिन सूरज मेरे निकलने से पहले निकल आया उस दिन मैं, मतलब क्या है कि मैं तेज़ी से उठता हूँ और जल्दी उठता हूँ, ये नहीं मैं सूरज निकलने के बाद उठता हूँ। जी इसमें कोई सवाल जवाब या कोई मसला है तो बता दें, आगे खाना लगा हुआ है। कल का मौजू 9 बजे इंतहाई अहम तरीन, हत्ता कि मैं भी उस मौजू के लिए काफ़ी मुश्ताक था। इंतहाई अहम तरीन उसमें दासना बजाना कल फ़िक्र मगरब की असासियात, फ़िक्र मगरब की असासियात बुनियादें वो क्या हैं इंशाअल्लाह डॉक्टर हाफिज़ फ़ाहदुल्लाह मुराद साहब इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो और इसके साथ साथ तामीर मिल्लत में मीडिया का किरदार क्या है, ज़ोर के बाद डॉक्टर मुख्तार आलम साहब जो मीडिया के पूरे बाप हैं, मूजिज़ है समझ लो, जो सल्फ़ी मनाहिज में और इसी तरह मनाहिज में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो बरकत अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बामक़सद तरीके से चलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुंतशिर जो चीज़ें हैं उससे हमें महफूज़ फ़रमाए। हाज़ा माइनुदी वलील्मुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।